अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नवासुदु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। इधर बस रुकी और इधर इत्तेजाज भाई का हाथ मुझे सहारा देने को मौजूद था। आप? मैं हाथ नज़रअंदाज करके बस से उतरी। मेरी निगाह इनके चेहरे पर थी। हाँ मैं। उन्होंने एक खफीफ मुस्कुराहट से हाथ नीचे कर लिया। दरअसल बेकरी से समोसे लेने आया था। सामने से आती बस देखकर ऐसा लगा तुम उतरोगी। सो वहीं खड़ा रहा और अब तवक्को के मुताबिक तुम मेरी नज़रों के सामने हो। कोई काम था मुझसे। मैंने इनकी तफसील सुनकर कदम घर की तरफ बढ़ाए थे। फिर वो मेरे साथ ही चलने लगे। नहीं, काम कुछ खास नहीं था, बस एक किताब चाहिए थी। किताब? मैं चलते से रुक गई। कौन सी किताब? वही जो तुम पढ़ रही थी, दी सर्कल ऑफ माई लाइफ। उन्होंने फौरन नाम बता दिया। अच्छा वो। मैंने कदम फिर से घर की तरफ बढ़ा दिए। वो किताब मैंने वापस कर दी है इत्तेजाज भाई। वापस कर दी है? इनकी हैरत वाज़ह थी। जी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। लाइब्रेरी की किताब इतनी देर तक रखी नहीं जा सकती, सो वापस करना ज़रूरी थी। अगर आप पहले बता देते तो मैं री इशू करवा लेती। अरे तो अब करवा लो ना, क्या मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? उन्होंने कहा। ज़रूर कर सकती हूँ। आप कल परसों तक आकर ये वो किताब ले लीजिएगा। कल परसों तक? वो इस बार बेसाख्ता मुस्कुराए थे। कोई एक बात करो मोमिना, कल या परसों? क्या मतलब? मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। आज इनका लहजा कुछ बदला हुआ था। मेरे दिल में एक हलचल सी जागी, मगर वो सादगी से बोले, सीधा सा मतलब है यार, किताब कल लाओगी या परसों? अगर एक दिन बता दोगी तो मुझे आसानी रहेगी और मैं आकर किताब ले जाऊंगा तुमसे। ठीक है। मैंने नजरें चुराई और दरवाजे पर झूलते ताले को देखा था। ऐसा कीजिए, आप परसों आकर किताब ले जाइएगा मुझसे। ओके। उन्होंने लिफाफे में हाथ डालकर 2 समोसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये लो, बहुत गर्मा गर्म समोसे हैं। चाय पियोगी तो मौसम को भी इंजॉय कर लेना। अरे नहीं इत्तेजाज भाई, मैंने उजलत से इनकार कर दिया। मैं खाने के बाद वमन चाय नहीं पीती। ओफो मोमना, कितनी बदज़ौक़ हो तुम। उन्होंने ज़बरदस्ती समोसे मेरे हाथ में थमा दिए। एक नज़र ज़रा आसमान की तरफ देखो, किस कदर बादल घर आए हैं। लगता है किस दम बारिश हो जाएगी। ऐसे मौसम में अगर चाय के साथ समोसे भी हों तो क्या बात है। मेरी मानो तो मौसम का तकाजा समझकर चाय पी लेना। मेरी गारंटी है तुम बहुत इंजॉय करोगी। ठीक है। मुझे मजबूरन इस बात में सर हिलाना पड़ा। आज की चाय मौसम के नाम, ठीक है ना? हूँ। उन्होंने मेरी रजामंदी पर मुस्कुराकर मुझे देखा। तब मैंने पूछा, इत्तेजाज भाई आप अंदर नहीं आएंगे क्या? नहीं भाई, मुझे भी समोसे ठंडे होने से पहले चाय पीनी है। परसों आऊंगा किताब लेने। वो हाथ हिलाकर वापसी को पलट गए। मैंने भी तेजी से बढ़कर घर के दरवाजे का ताला खोला था। अपने कमरे में आकर शोल्डर बैग और समोसे मेज पर रखे और फौरन बिस्तर पर लेट गई। बदन जैसे टूट रहा था। घर वापसी पर हर रोज थकावट से बुरा हाल, जिस्म आराम चाहता था। सो मैं घर लौटते ही बिस्तर संभाल लिया करती थी और 1 डेढ़ घंटा लेट कर ही दूसरे कामों की तरफ मतवज्जो होती थी। मगर आज के काम की बजाय इत्तेजाज भाई का ख्याल दिल और दिमाग पर हावी था। मामा के इंतकाल के बाद इत्तेजाज भाई की इस ज़ात मेरे लिए किसी साहिबान से कम नहीं थी। इन हालात में जब खानदान के साथ बाहर के लोगों ने भी मुझे तनहा जानकर मिलना जुलना छोड़ दिया था, ऐसे में खाला खालू और इत्तेजाज भाई की हमदर्दी ने मुझे अपने होने का एहसास दिया था। इत्तेजाज भाई की शख्सियत मेरे लिए माँ बाप बहन भाई अर्ज़ ये कि हर रिश्ते के खुलूस को समेटे हुए थी। वो दर हकीकत मेरे खालाजाद थे, मगर खुद को मेरा दोस्त कहा करते थे। ऐसा दोस्त जो गमगुसारी के साथ साथ ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मामा की अचानक मौत के बाद इत्तेजाज भाई की दोस्ताना गुफ्तगू की नमराहट और नरम लहजे ने मेरे दिल के जख्मों के पोहे रखना शुरू कर दिए थे। ये सच है कि मैंने अपने हर दुख में इनसे एक पनाह चाही थी, और ये भी सच है कि उन्होंने मुझे कभी मायूस नहीं किया था। वो दिन के किसी पहरा कर मुझसे मेरी मुश्किलात पूछ जाया करते थे। मुझे कोई काम, कोई उलझन या परेशानी होती तो बेधड़क इत्तेजाज भाई से कह डालती। वो अपना सारा काम छोड़कर इस तरह मेरी हाजत रवाई करते कि मुझे शुक्रिया कहने का मौका भी नहीं मिल पाता था। इत्तेजाज भाई अपने 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। खालू और समीना खाला अपनी सारी औलाद ब्याह चुके थे। सिर्फ एक इत्तेजाज भाई थे जो अब तक तलीम की गर्ज से मुल्क से बाहर रहने की वजह से कवारे थे। पिछले साल ही इनकी वतन वापसी हुई थी और आने के साथ ही इन्हें एक प्राइवेट इदारे में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। नौकरी लगते ही समीना खाला इनके लिए लड़की तलाशने लगी थी। चंद एक पसंद भी आई थी, मगर इत्तेजाज भाई इन्हें फौरी रिजेक्ट कर चुके थे। दरअसल अभी वो शादी करना
نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ وہ کچھ سال اپنا کیریئر بنانے پر دھیان دینا چاہتے ہیں، کسی قابل ہوں گے تو شادی جیسی ذمہ داری کو نبھا پائیں گے۔ وہ شادی سے پہلے مالی طور پر خود کو مستحکم کر لینا چاہتے تھے۔ میں اعتزاز بھائی کے دل کی یہ بات خالہ کے گوشہ گزار کر چکی تھی، مگر وہ ان کی خواہش کے برعکس متواتر لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ سمینہ خالہ میری ماما کی بڑی بہن تھی، وہ نانا کی پلوٹھی اولاد تھی۔ ان کے بعد نانا کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، مگر ان میں سے کوئی بھی زندگی نہ پا سکا تھا۔ 4 بیٹوں کے بعد میری ماما کی پیدائش ہوئی، سو خالہ اور ماما کی عمر میں وقت کی ایک بڑی دیوار حائل تھی۔ دیکھنے والے دونوں بہنوں کو پہلی نظر میں ماں بیٹی سمجھا کرتے تھے۔ عمر کا یہی فرق سمینہ خالہ کو ماما سے اپنی اولاد جیسی محبت کرنا سکھا گیا تھا۔ ماما سکینہ خالہ کی بہت عزت کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ جب خالہ اپنی دیورانی کے بھائی ابوالحسن کا رشتہ لے کر آئی تو ماما انکار نہ کر سکی تھی، صرف اس لیے کہ سمینہ خالہ کی عزت سسرال میں کم نہ ہو جائے۔ ماما کی زندگی بہت عجیب تھی۔ وہ نانا نانی کی آخری چہیتی اولاد تھی، مگر شوہر کی محبت کے لیے انتہائی بد نصیب تھی۔ میرے پاپا ایک پڑھے لکھے مگر الجھے مزاج کے انسان تھے، خود سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ کرنے والے، ایسے ناسمجھ انسان جو اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر کسی کے کہنے پر کچھ بھی کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ کانوں کے کچے اور بے حد ہلکی طبیعت کے مالک تھے۔ لوگ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ماما سب کی شکل دیکھتی رہ جاتی۔ پاپا کی یہی ناسمجھی کہ خسارے کی صورت ماما کے آڑے آتی رہی تھی۔ شادی کے بعد 6 سال کا عرصہ ماما نے شاید ہی سکھ سے گزارا ہو۔ ان کا مزاج پاپا کی فطرت سے یکسر مختلف تھا۔ وہ بے حد خاموش طبع اور ذہین عورت تھی۔ کسی شکوے شکایت کے بغیر انہوں نے پاپا کا ساتھ نبھانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میری 4تھی سالگرہ کی تقریب میں پاپا ایک عورت کو اپنے ہمراہ لے آئے اور انہوں نے ماما سے اس عورت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، روبینہ، ان سے ملو، یہ میرے صنف بہتر ہیں۔ صنف بہتر؟ ماما کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں حسن؟ وہی جو تم سمجھی ہو۔ پاپا کی مسکراہٹ میں فرق نہیں آیا تھا۔ زری میری دوسری بیوی ہے، آج سے اسی گھر میں رہے گی۔ پاپا کے الفاظ انگاروں کی طرح برسے تھے۔ ماما پر جیسے قیامت گزر گئی تھی، کیسی آفت گھڑی تھی وہ، جس کا سامنا نہ صرف دشوار تھا بلکہ اتنے بہت سے مہمانوں کی موجودگی میں تماشا بن جانے کا احساس بہت جاں گھسیل تھا۔ ماما کی آنکھیں دریا بن گئیں۔ حسن، آخر میرا کیا قصور ہے؟ ایسی کون سی کوتاہی کی میں نے جو آپ نے دوسری شادی رچا لی؟ بات کوتاہی کی نہیں ہے روبینہ، بات انسانی ہمدردی کی ہے۔ زری کو سہارا درکار تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے انکار نہ کر سکا۔ لیکن آپ ایک شادی شدہ انسان ہیں، اس عورت کے پرپوزل کو قبول کرتے وقت آپ کو اپنی بیوی اور معصوم بچی یاد نہیں آئی تھی؟ ان کا لہجہ بے نیازی لیے ہوئے تھا۔ لیکن یاد آنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ زری سے شادی کر کے میں یہ دوہری ذمہ داری بآسانی نبھا سکتا ہوں، اور ویسے بھی ہمارے مذہب میں 4 کی گنجائش موجود ہے۔ پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض؟ ماما نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ خود کو ایک دوسری عورت سے بانٹ رہے ہیں، کیا میں یہ سہ پاؤں گی؟ نو پرابلم۔ ماما کے احتجاج کے باوجود پاپا کی مسکراہٹ روشن تھی۔ اگر سہ نہیں سکتی تو طلاق لے لو مجھ سے۔ طلاق؟ ماما نے سہم کر انہیں دیکھا۔ حسن، کیا آپ مجھ پر یہ زیادتی بھی کریں گے؟ یہ زیادتی نہیں ہے روبینہ، اگر تم مجھے کسی دوسری عورت سے بانٹ نہیں سکتی تو طلاق تمہارا حق ہے۔ ویسے بھی مجھے تم سے کئی شکایتیں ہیں جن کے ازالے کا اب کوئی وقت نہیں رہا۔ ایسے میں اگر ہماری علیحدگی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ماما کی آواز جیسے گھٹ کر رہ گئی۔ ایسی کون سی شکایتیں ہیں آپ کو مجھ سے؟ بہت سی ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، موقع محل دیکھے بغیر تم بحث پر آمادہ ہو۔ تمہیں میرے احسانات اور جذبات کی رتی بھر پرواہ نہیں ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ تم ایک گندی پسماندہ زدہ عورت ہو۔ دن بھر گھر کے کام کاج کے بعد اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا شاید بھول چکی ہو۔ مجھے لہسن پیاز کی بو سے رچی بسی عورت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دراصل تم میری خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لوگوں سے ملنا جلنا تمہیں ناگوار ہے، میرے کسی دوست کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ در حقیقت تم ایک خود غرض عورت ہو۔ ایسا نہیں ہے حسن، میں آپ کی اور آپ کے دوست احباب کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کے گھر کو ہمیشہ بہت چاہت سے سنوارا ہے، آپ کے آرام کا پورا خیال رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے ایک موقع اور دیجیے۔
میں آپ کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پلیز حسن، میری معصوم سی بچی پر رحم کیجیے۔ آپ سے باپ کی چھایا مت اس سے باپ کی چھایا مت چھینیے۔ ٹھیک ہے۔ باپ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ تمہیں مومنہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ البتہ تمہارے پاس اب کوئی موقع نہیں رہا، سو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پاپا نے اس خوشیوں بھری تقریب اور ماما کی فریاد کا خیال کیے بغیر انہیں اپنی زندگی سے یوں نکال پھینکا جیسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ وہ شوق سے ہو کر اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی، جو نئی بیوی کی رفاقت میں پلٹ کر ہنستے مسکراتے محفل کی رنگینی میں گم ہو چکے تھے۔ خاندان کے لوگ منہ میں گنگیاں بھرے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ہمدردی کا کوئی لفظ نہ نکل سکا تھا۔ وہ حیرتوں میں ڈوبے سے شادی کا انجام دیکھ رہے تھے، جو ماما کی قربانیوں سے 6 سال کا عرصہ گزار کر بھی آج کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ ماما کا وجود اب تک آندھیوں کے زد پر تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایسی کیفیات کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ شوق ماما کے لیے بے حد جان لیوا تھا۔ وہ طلاق کے بعد عدت کے سارے عرصے میں بے حد بیمار رہی تھی۔ دھوکہ ہو یا دکھ، اس کا صدمہ شاید ہوتا ہے بندہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو اپنی بیماری کے دوران ماما نہ صرف جسمانی اذیت اٹھا رہی تھی بلکہ ذہنی اذیت اور اعصابی دباؤ کے باعث نفسیاتی مریضہ کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرنے لگتی، روتی اور کبھی چیختی چلاتی تھی۔ کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ دن کو صحیح رہتی اور رات کو ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ پاپا کے منہ سے نکلے وہ اذیت بھرے الفاظ ماما کے ذہن کو اپنے گرفت سے آزاد ہونے نہیں دیتے تھے۔ وہ جب اپنی جھونک میں باتیں کرتی تو جیسے سب کو باور کراتی کہ وہ ایک گندی عورت ہے جن سے پیاز اور لہسن کی بو آتی تھی۔ وہ کہتی کہ وہی بدبو ان کی طلاق کا سبب ہے، اب انہیں اس بو سے چھٹکارا پانا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر ہاتھ دھوتی تو کئی گھنٹے ہاتھ دھوتی چلی جاتی۔ غسل کا ارادہ باندھتی تو صبح سے شام ہو جاتی۔ واش روم کا دروازہ نہ کھولتا۔ انہیں خود سے ہی نہیں اپنے استعمال کی ہر چیز سے بو آنے لگی تھی۔ یہ بو ان کے حواس پر اس حد تک سوار ہو گئی کہ ماما کا وجود بے چارگی کی تصویر بن کر لوگوں کے لیے جیسے تماشا بن گیا تھا۔ کوئی ان پر ہنستا، کوئی فکرے کسا، اور جو کوئی زیادہ بے رحم ہوتا وہ منہ در منہ طلاق کے غم پر تذبرہ اور خود کو سدھارنے کی نصیحت کرنے بیٹھ جاتا۔ ایسے لمحوں میں ماما کی بے بسی دیکھنے کے لائق ہوتی۔ وہ لب بستہ انداز لیے نم آنکھوں کے ساتھ سمجھانے والے کو اس طرح دیکھتی جیسے کہہ رہی ہوں، جس تن لاگے وہی جانے۔ تم اس دکھ کی اذیت کیا سہ پاؤ گے جس کی جلن مجھے اندر ہی اندر بھسم کرتی جا رہی ہے۔ سمینہ خالہ انہیں دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ دوسری طرف پاپا کی دوسری بیوی مجھ جیسی کمزور بچی کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ چند ماہ بعد اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا۔ جب میں ماں کی گوش اور اس کی محبت بھرے لمس کو ترستی تو رونا شروع کر دیتی۔ میرے رونے کی باریک آواز پاپا کی بیوی سے برداشت نہ ہوتی اور وہ اٹھ کر میرا چہرہ چانٹے مار مار کر سرخ کر دیا کرتی۔ اس کا یہ سلوک مجھے خوف کی چادر اڑا جاتا۔ تب میں سارا وقت چیخا کرتی۔ میرا ننھا سا ذہن اس بدلتی صورتحال کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ میں خوب چلاتی اور میرا یہ شور شرابہ مجھے میرے خوف سے دور رکھا کرتا تھا۔ ماما کی عدت پوری ہوئی تو وہ ایک بار پھر اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے ملنے پاپا کے گھر چلی آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھ جیسی 4 سالہ بچی بھوک سے نڈال ہو کر ایک آواز روئے جا رہی تھی۔ میری ری ری پاپا کی بیوی کی برداشت آزمانے لگی تو اس نے اٹھ کر حساب صاحب کا مجھے روئی کی طرح دھنک ڈالا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میرا رونا کسی دوسری تکلیف سے نہیں، صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے تھا۔ دروازے کے دراز سے جھانکتی میری ماما کا دل یہ منظر دیکھ کر جیسے پھٹ گیا تھا۔ وہ لپک کر اندر آئی اور مجھے سینے سے لگا کر بے حساب سے سکنے لگی۔ مجھ پر ظلم ڈھاتی ستیلی ماں سے ایک لفظ احتجاج کا کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی ان میں۔ ماما کے اس طرح اچانک سامنے آنے اور زور قطار رو دینے نے زری بیگم کی برداشت کو یکسر ختم کر ڈالا۔ وہ پہلے ماما پر خوب چیخی چلائی، پھر میرے لاغر سے وجود کو ماما سمیت دھتکارتے ہوئے بولی، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اس منحوس بچی کو بھی لے جاؤ۔ اس گھر کو اس نامراد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے زندگی عذاب کر چھوڑی ہے تمہاری اس اولاد نے۔ میں نے دن رات ایک کر دیا اس مردود کی دیکھ بھال میں، اور یہ ہے کہ ایک پل جو چپکی ہو کر بیٹھی ہو، سارا دن اس ہڑ بونگ میں گزر جاتا ہے۔ توبہ ہے، چھٹانگ بھر کا وجود
اور آواز ایسے جیسے فل والیوم کا لاؤڈ سپیکر فٹ کر دیا ہو گلے میں۔ کان چھید کر رکھ دیے ہیں ہم سب کے، بس بہت ہو گیا روبینہ بیگم، اٹھاؤ اس جنجال کو اور نکل جاؤ اس گھر سے، دوبارہ اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ ماما نے اتنی سلوتیں سن کر ایک تشکر سے زری کی شکل دیکھی جو ایک نفرت بھرے احساس کے ساتھ مجھے نکال دے رہی تھی، گویا ماما کو دو جہاں کی دولت بخش رہی تھی۔ ماما نے مجھے دل سے لگایا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ اس دن کے بعد پاپا میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھے۔ زندگی ایک بے رخی سے بھاگتی دوڑتی رہی۔ گزرتے وقت نے ہم پر بہت سے سرد و گرم کے ساتھ بے کسی کے کئی در کھولے، جس سے ہم ماں بیٹی کو گزرنا ہر پل عذاب سہنے کے مترادف لگتا۔ مجھے اپنے قریب پا کر بھی ماما کی ذہنی کیفیت اس قدر الجھاؤ کا شکار تھی کہ وہ اب اپنی باتیں مجھ جیسی نہ سمجھ کم عمر اور معصوم بچی سے شیئر کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے دل کا ہر احساس میرے سامنے کھول کر رکھتی تھی۔ انہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ ان کی وہ باتیں میرے چھوٹے سے دماغ پر کیسا بڑا بوجھ لا دیا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے گود میں لے کر کہا کرتی تھی، مومنہ مجھے بتاؤ تمہارے پاپا نے مجھے طلاق کیوں دی ہے؟ آخر کیا خطا تھی میری؟ میں تو بہت با وفا تھی، پھر مجھے بے وفائی کی سزا کیوں سنائی گئی؟ شاید اس لیے کہ میں تمہارے باپ کو سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ وہ سمجھتی بھی کیسے؟ وہ عجب بے حس آدمی تھا، مجھ سے نفرت کرتا تھا اور نہ ہی محبت۔ 6 سال کا عرصہ مختصر اس نے جیسے کسی ڈیوٹی کی طرح نبھایا تھا، اور پھر بھی کسی صلے کی چاہت کیے بغیر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کیا ملا مجھے؟ وہی 3 لفظوں کی مار۔ پتہ ہے مومنہ، عورت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ مرد ہوتے ہیں، وہ ہر لمحہ پرت در پرت کھلتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے عورت کا ان جیسا گھاگ ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ مرد ایک آگ کی طرح ہوتا ہے، اس پر توجہ نہ دو تو قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی بے دھیانی میں ماری گئی ہوں مومنہ۔ میں دیکھ ہی نہیں پائی کہ دوسری عورت کب اس گھر میں کود کر میرا گھر پھونکنے بیٹھ گئی، اور مجھے دیکھو میں کتنی کمزور اور بزدل نکلی کہ ایک پرائی عورت سے اپنے گھر اور شوہر کو نہ بچا سکی۔ وہ کس آسانی سے میری زندگی چرا کر لے گئی اور مجھے عمر بھر کے لیے بے سکون کر گئی ہے۔ مومنہ مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ میں کب تک اس بک خسار میں قید رہوں گی جس نے میری زندگی کو زندگی نہیں رہنے دیا؟ آخر میں کب سکھ سے جی پاؤں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور روتی چلی جاتی۔ میں بے بسی کے حصار میں گھر کر ان کے تر رخساروں پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔ میری سوچ اتنی محدود تھی کہ میں اپنی ماں کی تسلی کے لیے تشفیق کا کوئی جملہ کہنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ شاید اس لیے ماما کی ذہنی حالت دن کے کسی بھی پہر کنٹرول سے باہر ہو جاتی۔ وہ جو عام حالات میں نارمل رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی، ایسے نازک لمحات میں اپنا اختیار کھو بیٹھتی تھی۔ ایک نفسیاتی مریضہ ہونے کے باوجود ماما نے میری تعلیم و تربیت بہت لاڈ سے کی تھی۔ وہ پڑھی لکھی عورت تھی، انہوں نے میرے ننھے سے وجود کو زندگی کی حرارت دینے کے لیے ایک تعلیمی ادارے میں نوکری حاصل کی اور بے حد لگن سے میری تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئیں۔ میں ماما کی بے چارگی کو اپنے بچپن سے ہی محسوس کر لیا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا چیخنا، چلانا اور رونا بند ہو گیا تھا۔ اب وہ خاموش رہنے لگی تھی، اتنی خاموش جیسے کوئی ٹھہرا ہوا گہرا پانی جس کی تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا۔ صرف سمینہ خالہ وہ واحد ہستی تھی جن کی محبت میں میں نے ماما کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی بھولے بھرے ہنستی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی ندی گنگنا اٹھی ہے یا کوئی جھرنا کسی جل ترنگ کی صورت پھوڑ نکلا ہو۔ میں اپنی پوری کوشش کرتی کہ سمینہ خالہ ماما کے پاس سے جلد اٹھ کر نہ جائیں۔ وہ اپنے اچھے سلوک اور سچی محبت سے ماما کو ان کے دکھ سے نکلنے کی کوشش کرتی اور اس بات کا دھیان رکھتی تھی کہ وہ خود کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش میں کامیاب رہیں۔ جب میرا FSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو میں ایک نمایاں پوزیشن لے کر کامیاب ہوئی۔ میرے پاس ہونے کی خبر نے ماما کے چہرے کو جیسے ذو فشانی بخش دی تھی۔ وہ مجھے ہمراہ لیے مٹھائی کا ڈبہ تھامے بہت تیزی سے سمینہ خالہ کے گھر جا پہنچی، جہاں اتفاق سے محلے کی ایک عورت اپنے کسی گھریلو مسئلے کے حل کے لیے خالہ سے مشورہ کرنے کو آئی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما کو آتا دیکھ کر وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہوگی۔ ماما نے سمینہ خالہ سے اپنی خوشی بانٹتے ہوئے ایک تفخر سے کہا، لیجیے آپا، منہ میٹھا کیجیے، آج آپ کی بانجی نے FSC میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس نے میری محنت اور بھروسے کا مان رکھا ہے اور یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے۔
بھئی واہ، یہ تو واقعی بڑی خوشخبری ہے۔ سمینہ خالہ نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ماتھا چوم کر بولی، شکر ہے اس رب کا جس نے میری بہن کی خالے دامن میں آج کوئی خوشی ڈالی ہے۔ سچ کہوں مومنہ، آج بہت بڑا دن ہے، تمہارے توسط سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں خوشی کی جوت جلملائی ہے۔ جی خالہ۔ میں نے نم آنکھوں سے ماما کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں اس چمک کو آنکھوں میں ہمیشہ دیکھنا چاہتی ہوں، کاش ماما سدا اسی طرح خوش رہیں۔ میری آواز بڑھانے لگی تھی۔ پگلی خالہ نے ہولے سے میرے سر پر چتر لگائی، اس میں رونے کی بھلا کیا بات ہے؟ تم آج اپنے اشکوں پر بند باندھ لو بیٹا اور خوشیوں کے لیے رستہ کھلا چھوڑ دو۔ تمہیں تمہاری ماں کو ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہی وہ انمول لمحے ہیں جن کی تمانیت زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہے۔ بالکل بالکل۔ خالہ کی پڑوسن نے بے حد شفقت سے میرا کندھا تھپکایا تھا۔ اپنی ماں کی خوشی کے لیے تمہیں ہمت باندھنا ہوگی بیٹا۔ تمہاری ماں اپنے پاگل پن کے ساتھ تمہیں پال پوس رہی ہے، کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مجھ سے پہلے خالہ نے ناک گوارے سے نے دیکھا تھا۔ ان کا آخری جملہ نہ صرف میرا موڈ غلط کر گیا تھا بلکہ ماما کے چہرے کا رنگ بھی اڑا گیا تھا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو بانو بیگم؟ بانو بیگم گھبرا سی گئی، ہڑبڑا کر بولی، میں نے کیا کہنا ہے اپا، پورا محلہ جانتا تمہاری بہن طلاق کے بعد ایک پاگل پن کے ساتھ جی رہی ہے۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں ہم سے چھپی تھوڑی ہیں۔ اب وہی عورت اپنی دیوانگی کے ساتھ بیٹی کی تعلیم و تربیت کرے تو یہ انہونی ہوئی نا۔ میں تو فقط مومنہ سے ہمدردی جتا رہی تھی۔ آپ کو ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تڑپ کر جیسے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ میری ماما پاگل نہیں ہیں، وہ صرف نفسیاتی مریضہ ہیں۔ ان کے الجھے ذہن کا علاج ہو رہا ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایلو، میں نے کون سا غلط کہہ دیا بیٹا؟ پاگل پن بھی ذہنی مریض ہوتے ہیں نا۔ یہاں ان کی دماغی روح بھٹکی، وہاں وہ الٹا سیدھا ہانکنے لگے۔ خیر، تمہاری ماں باتوں میں بہت ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ اس کی حرکتیں پاگل پن کا کھلا اظہار ہے۔ تم جانتی ہو وہ کوئی کام ہو کرتی چلی جاتی ہیں، کبھی ہاتھ دھوتی ہے، کبھی کپڑے بدلتی ہے۔ 10 دن میں 10 جوڑوں کی تبدیلی بھی اسے سکون نہیں دیتی، اوپر سے خوشبو میں نہاتی رہتی ہے تمہاری ماما کے اسے ہر چیز سے بو محسوس ہوتی ہے۔ سچ کہوں، کیا یہ پاگل پن نہیں؟ ہاں، یہی پاگل پن ہے۔ ماما کی لرزتی آواز نے مجھے اور سمینہ خالہ کو کچھ بھی کہنے نہیں دیا۔ وہ اشک بار آنکھوں سے بانو کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک بے چارگی سے کہہ رہی تھی، آپ کا شکوہ بجا ہے بہن، مگر میں کیا کروں؟ مجھ سے لہسن پیاز کی بو آتی ہے، اس لیے میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خوشبو لگانا میری ضرورت ہے، کیا کروں؟ سب شکوہ کریں گے تو کہاں جا کر چھپوں گی؟ میرے پاس چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ ہائے اللہ! سمینہ خالہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ بلکتی ہوئی آگے بڑھی اور ماما کو گلے لگا کر بولی، روبینہ، کب آتی ہے تم سے کوئی بدبو؟ یہ کیا وہم پال کر بیٹھ گئی ہو؟ کیوں خود کو ہلکان کرتی رہتی ہو؟ یہ وہم نہیں آپا، ماما نے ایک جھٹکے سے خالہ کی باہوں کو خود سے دور کیا تھا۔ یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بھول گئی اسی گندی بو نے میرا گھر برباد کیا ہے؟ حسن کو مجھ سے نفرت تھی، کیا میں یہ بات بھول جاؤں گی؟ نہیں آپا، مجھے اب اس بو سے نجات حاصل کرنی ہوگی، خود کو بہت صاف رکھنا ہوگا۔ میں صاف رہوں گی تو ہی مومنہ کا گھر بس پائے گا، ورنہ کل اس کا شوہر اسے میرے نام کا طعنہ بھی دے سکتا ہے۔ آپ ہی بتائیے آپا، کیا میں ایسا کوئی طعنہ سن سکتی ہوں؟ کیا میں مومنہ کو دکھی دیکھ سکتی ہوں؟ خدا کے لیے بس کیجیے ماما۔ میں نے تڑپ کر ماما کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، پلیز ایسی دل خراش باتیں مت کیجیے۔ اف، کیسی اذیت دی ہے پاپا نے اپنی زبان سے آپ کو، نہ جانے اس شخص کو خدا کیسے معاف کرے گا۔ مومنہ، سمینہ خالہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو آنکھیں پونچھ کر مجھے پکارا، حوصلہ کرو بیٹا، جاؤ اپنی ماما کو گھر لے جاؤ، میں شام کو تمہاری طرف آؤں گی، پھر بات کریں گے۔ فی الحال تم جا کر روبینہ کو نیند کی دوائی دو، ورنہ وہ گھنٹوں اس خیال کے ساتھ بیٹھی رہے گی کہ اس کی وجہ سے تمہارے گھر کہیں برباد نہ ہو جائے۔ ماں ہوتی ہے بیٹا، گود اور گہوارے کی عملی صورت، اسے اپنے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ میری بہن بہت حساس عورت ہے اور یہی حساسیت اس کی کمزوری بن سے کہیں کار رہنے نہیں دے رہی۔ اس بدلتی صورتحال نے خالہ کی پڑوسن کو بھی ایک خلش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں ماما کا ہاتھ تھام کر سمینہ خالہ کے گھر سے نکل آئی۔ کس خوشی سے ماما مٹھائی لے کر وہاں گئی تھی اور اب کس بےچارگی کے ساتھ مجھ سے بندی چل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جلملاتی خوشی کی جوت بجھ چکی تھی۔ اگر کچھ تھا تو ایک بے بسی تھی جو شوہر کی اذیت بھری باتوں کی بازگشت بن کر ان کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے ماما کو نیند کی دوا دے کر غیر فطرتی نیند سو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایسا سوئیں کہ شام ڈھلے بیدار ہوئی۔ کھانا کھا کر ہم ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ سمینہ خالہ اعتزاز بھائی کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ ماما کی حالت بہتر دیکھ کر انہوں نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ماما انہیں سامنے پا کر جیسے پھول کی طرح کھل اٹھی۔ ارے اعتزاز، تم کب آئے لندن سے؟
آج ہی آیا ہوں خالہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر آگے بڑھے اور ماما کے سامنے جھکے۔ ماما نے بے اختیار ان کی بلائی لے ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ وہ ان کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اللہ کا احسان ہے۔ وہ انہیں بغور دیکھ رہے تھے۔ خالہ آپ بہت کمزور ہو گئی، اپنا دھیان نہیں رکھتی؟ رکھتی ہوں بیٹا، تم نے بہت دن بعد دیکھا ہے نا، شاید اس لیے۔ انہوں نے نظریں چرا کر بات ادھوری رہنے دی، پھر پلٹ کر بولی، ارے مومنہ کہاں ہو تم؟ دیکھو تو اعتزاز آئے ہیں، ذرا اچھی سی چائے ہو جائے ہم سب کے لیے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کی فارمیلٹی نبھائی۔ جابن وہ گہری نظر ماما سے ہٹا کر میرا گراؤ کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مومنہ؟ اچھی ہوں۔ میری آواز دھیمی تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ بہت اچھی کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ آپ ہیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تو وہ زور سے ہنس پڑے۔ ویری سمارٹ، پڑھتی ہو؟ ارے اب یہ مت پوچھ بیٹھنا کہ کون سی کلاس میں۔ خالہ نے ہنس کر انہیں ٹوکا تھا۔ آج ہی مومنہ کا رزلٹ آیا ہے، ماشاءاللہ FSC میں فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے۔ ویری گڈ۔ آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے ماں کی بات سن کر پوچھا تھا۔ پڑھنے کا ہی ہے۔ میری بیزاری نمایاں تھی۔ وہ پھر سے مسکرائے تھے۔ اچھی بات ہے، خوب پڑھو اور پڑھ لکھ کر روبینہ خالہ کی طرح بہت قابل بن جاؤ۔ میری طرح؟ ماما کے لہجے میں افسردگی اتر آئی۔ بھلا میں کس قابل ہوں؟ اعتزاز شوہر نے بیچ رستے میں چھوڑ دیا۔ طلاق کا پتھر مار کر کسی پرائی عورت کو گھر لے آئے۔ میری قابلیت کہاں کام آئی؟ میں اپنا دفاع بھی نہ کر سکی۔ اعتزاز ایسا مت کہیں خالہ، وہ بہت بد قسمت شخص تھا جو آپ جیسی باوقار باوفا عورت کی قدر نہیں کر سکا۔ اور کیا؟ سمینہ خالہ نے بھی ماما کو جیسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ ہیرے کو پرکھنے کے لیے جوہر شناس ہونا پڑتا ہے روبینہ، پتھروں پر جان دینے والے ہیرے کی قدر و قیمت کیا جانے۔ تم کیوں اس شخص کا ذکر کر کے اذیت اٹھاتی رہتی ہو؟ آپ سب مجھے الزام مت دیجیے۔ ماما نے جیسے ایک بے چارگی سے اپنے ہاتھ مسلے، یہ باتیں میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس آدمی پر ترس آتا ہے جس نے 6 سال تک مجھ سے ہی نہیں، اس طفن سے بھی سمجھوتا کیے رکھا جو میرے بدن سے اٹھتا ہے۔ اعتزاز کیا تمہیں مجھ سے بو نہیں آتی؟ بو؟ وہ چونک کر ماما کی صورت تکنے لگے۔ کیسی بو خالہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ چھوڑو اعتزاز، فضول باتوں کو دہرانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ سمینہ خالہ نے گھبرا کر بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی تھی تو وہ کچھ اور بھی الجھ گئے۔ میری جانب پلٹ کر بولے، مومنہ یہ کیا قصہ ہے؟ خالہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی قصہ نہیں ہے، خالہ نے مجھے بولنے نہ دیا۔ تم روبینہ سے ملنے کو بےتاب تھے، اب کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ اعتزاز کیا کہوں؟ وہ ماما کو دیکھنے لگے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ کہنے سننے کی بجائے خالہ کی پریشانی کو شیئر کروں؟ کیا شیئر کرو گے بیٹا؟ ماما کی آواز اشکوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ سب کچھ ختم ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، اب تو میری بیٹی بھی جوان ہوگی، بس اسی کی فکر رہتی ہے۔ مجھے کوئی اچھا لڑکا ملے تو میں اس کی شادی کر دوں۔ شادی؟ ان کی نگاہ میرے وجود پر آ ٹھہری۔ خالہ مومنہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بھی بہت چھوٹی ہے، اسے فی الحال پڑھائی کرنے دیجیے، گریجویشن کر لے گی تو شادی کا سوچیے گا۔ نہیں اعتزاز، مومنہ کی شادی میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، احسن طریقے سے پورا کر دوں تو مجھے موت بھی سکھ سے آ جائے گی۔ آئے ہائے، موت آئے تمہارے دشمنوں کو۔ تم کیوں مرنے مرانے کی باتیں کرنے لگی؟ ارے مومنہ بیٹی، جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ، اور ہاں روبینہ کو دعا کھلا دو، لگتا ہے اس نے ابھی تک رات کی دعا نہیں کھائی۔ سمینہ خالہ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے فوراً اٹھا دیا۔ میں انہیں یہ بھی نہ کہہ پائی کہ ماما دعا کھا چکی ہیں۔ آنسو بھری آنکھوں سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ دیگر لزومات سے ٹرے سجا کر جب میں چائے دینے کمرے میں لوٹی تو وہاں کا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ ماما اعتزاز بھائی کی باتوں میں پوری طرح محور تھی۔ لندن کی گہما گہمی اور ادھر کے لوگوں کا حوال ماما کا انٹرسٹ بڑھانے میں بہت معاون ثابت ہو رہا تھا۔ ان کا ریلیکس ہو جانا میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھا۔ آؤ مومنہ آؤ، ٹرے ادھر لے آؤ، چائے میں بناتا ہوں۔ اعتزاز بھائی نے مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر اپنائیت کا اظہار کیا تو میں نے ٹرے ان کے سامنے رکھ ٹیبل پر دھری۔ گاجر کا حلوہ اور گرما گرم کباب دیکھ کر انہوں نے ہولے سے سیٹی بجائی اور خوش دلی سے بولے، گڈ، یہ تو بھئی اچھا خاصا اہتمام ہو گیا، اب چائے کا مزہ آ جائے گا۔ ٹھہرو اعتزاز، چائے میں بناتی ہوں۔ ماما نے کیٹل ان کے ہاتھ سے لینا چاہی تو وہ جھٹ سے بولے، کیوں بھئی، کیا لڑکے چائے نہیں بنا سکتے؟ ارے خالہ، یہ بدلتا دور ہے، اب لڑکے بھی بہت اچھی چائے بناتے ہیں، ورنہ شادی کے بعد بیویاں انہیں تانے دیتی ہیں کہ تمہیں ایک کپ چائے بنانا بھی نہیں آتی۔ اچھا، ماما نے ہنستے ہوئے انہیں دیکھا، لیکن ہم پر امپریشن ڈالنے کا کیا فائدہ اعتزاز؟ ہم کون سا تمہارے سسرالی ہیں؟ کیا پتہ ہو ہی جائیں۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ ماما بے اختیار سمینہ خالہ کو دیکھنے لگی جو بیٹی کی بات سن کر چونک سی گئی تھی۔ اعتزاز بھائی کی بات نے مجھے بھی
چگنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ سب سے بے نیاز کپ میں چائے اڈیلتے رہے۔ خالہ کتنی شوگر لیں گی آپ؟ انہوں نے شوگر پاؤڈر پر چمچ بجا کر ہمیں متوجہ کیا تھا۔ ہیں ماما کچھ بدحواسی ہوگی، 4 چمچ۔ 4 چمچ؟ اعتزاز بھائی نے حیرت سے انہیں دیکھ کر، اتنی زیادہ شوگر؟ خالہ آپ چائے کی جگہ شربت پیتی ہیں؟ کیا مطلب؟ ماما کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ مطلب یہ کہ آپ کو 1.5 یا 1 چمچ شوگر استعمال کرنی چاہیے، 4 چمچ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انہوں نے جیسے ماما کو سمجھایا تھا۔ لیکن میں تو شکر بالکل نہیں پیتی، ماما نے ہاتھ مسلتے ہوئے جیسے وضاحت کی تھی۔ ہائے، وہ اچھل پڑے۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ 4 چمچ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ… وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے فوری طور پر مداخلت کی تھی۔ ماما چینی کے بغیر چائے پیتی ہیں، شوگر کے بغیر۔ او آئی سی۔ وہ ایک بار پھر الجھ چکے تھے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے چائے کا کپ ماما کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سمینہ خالہ کو چائے دینے کے لیے انہوں نے براست مجھ سے پوچھا، مومنہ تم کتنی شوگر لوگی؟ صرف 1 چمچ، میں نے آہستگی سے کہا۔ ویری گڈ۔ وہ مسکرا کر کپ میں چینی ڈالنے ہی والے تھے کہ ماما نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی پیالی زمین پر الٹ دی اور کپ میری طرف بڑھا کر انتہائی خفگی سے بولی، بہت پھوڑا لڑکی ہو تم، کپ دھوئے بغیر ہی اٹھا لائی ہو، دیکھو ذرا کس قدر بو آ رہی ہے اس سیٹ سے۔ لو بھئی، یہ تو ہوگئی شروع۔ خالہ نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ میرا دل اس وقت جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ماما کا ڈپریشن ایک بار پھر ان کے سر پر سوار تھا۔ وہ بیٹھے بٹھائے کسی انجانی ٹینشن کا شکار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اعتزاز بھائی کو کوئی سوال کرتے، میں نے بڑھ کر ماما کے ہاتھ سے کپ لے لیا اور ان کی ذہنی حالت کو سنبھالا دینے کے لیے نرمی سے کہا، سوری میں آپ کو دوسرا کپ لا دیتی ہوں۔ کیا صرف میرے لیے دوسرا کپ لاؤ گی؟ انہوں نے مجھے گھورا تھا۔ ارے کچھ اعتزاز کا ہی خیال کیا ہوتا، کیا سوچے گا میرا بچہ کہ اس گھر میں اسے بدبو سے بھرے برتنوں میں چائے پلائی گئی ہے۔ خالہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اعتزاز بھائی نے اٹھ کر ان کا ہاتھ بڑی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ سارے برتن صاف ہیں، آپ کیوں بلا وجہ مومنہ کو ڈانٹ رہی ہیں؟ بلا وجہ؟ ماما جیسے ہتے سے اکڑ گئی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے برتن اٹھا لائی ہے جو سڑا اندر سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا تمہیں چائے سے لہسن کی بو نہیں آ رہی ہے؟ مگر حرج کیا ہے، آنے دیجئے۔ ان کا جواب جیسے ہم سب کو خاموش کر گیا۔ ہم بت بنے اعتزاز بھائی کو گھورنے لگے تھے جو اب ماما کو اپنے بازو میں سمیٹے کہہ رہے تھے، کبھی کبھار ایسی بو سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے روبینہ خالہ، ورنہ زندگی جیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میری زندگی نہیں رہی ہے اعتزاز، مجھے صرف مومنہ کے لیے جینا پڑ رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے خالہ، آپ کو مومنہ کے لیے ہی خود کو سنبھالنا ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں اعتزاز، میں اندھیرے میں ماری گئی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس آدمی نے پہلے کبھی بتایا نہیں کہ مجھ سے لہسن اور پیاز کی بو آتی ہے، بس طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایک عرصہ گزرنے کے باوجود یہ بو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی۔ میری ہر کوشش رائگاں چلی جاتی ہے، میں خود کو بہت صاف رکھتی ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈونٹ وری خالہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے جیسے ماما کو تسلی دی تھی، مگر میرے آنسو بہہ نکلے۔ ماما کی بیچارگی نے دل کے 1000 ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ کتنی بے کسی تھی ان کے لہجے میں، نہ جانے اعتزاز بھائی نے انہیں اتنی جلدی کیسے پہچان لیا تھا، کیسے ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگایا تھا کہ ان کی ذرا سی ہمدردی ماما کے بڑھتے ہوئے ڈپریشن کو کنٹرول کر گئی تھی۔ کب سے ہے ان کی یہ حالت؟ دوسرے ہی دن وہ مجھے اپنے گھر بلا کر پوچھ رہے تھے، نہ جانے کب سے ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے ماما کو اسی حالت میں دیکھا ہے۔ کوئی علاج ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے، شہر کے مشہور سائیکالوجی ڈاکٹر نوید انجم ماما کا علاج کر رہے ہیں۔ دوا سے وقتی فرق پڑ جاتا ہے، مگر دن میں کوئی نہ کوئی بات ماما کا ڈپریشن بڑھا جاتی ہے۔ ایسے میں وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتی، جس بات کا سودا سر میں سمائے بس وہی کیے جاتی ہیں۔ ایسے لمحات میں ماما کو سنبھالنا انتہائی دشوار ہے۔ میری آواز بھیگنے لگی تھی۔ تم دل چھوٹا نہ کرو مومنہ، میں تمہاری مشکل اور پریشانی سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے امی سے بھی خالہ کے بارے میں کھل کر بات کی ہے، وہ جس عذاب میں گرفتار ہیں، ہمیں انہیں اس سے نجات دلانا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں آج سے ہم دونوں مل کر انہیں زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ اعتزاز بھائی نے شفقت سے میرا سر تھپکتے ہوئے کہا، ہم دونوں مل کر؟ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں، ہم دونوں مل کر۔ وہ اسی اطمینان سے بولے، مجھے خالہ کی کنڈیشن دیکھ کر یہ احساس بہت شدت سے ہوا ہے کہ اس گھر کو کسی مرد کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھو مومنہ، حالات انسان کی اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ ہو، ہر مشکل کا حل بہرحال نکل ہی آتا ہے۔ روبینہ خالہ کی بہتری کے لیے ہم یہ حالات تبدیل تو نہیں کر سکتے، مگر ہم دونوں مل کر ان کی شخصیت کو ان حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہماری ذرا سی توجہ، تھوڑی سی محبت ان کو اذیت کے اس کڑے احساس سے نجات دلا سکتی ہے۔ لیکن یہ مرض بہت پرانا ہو چکا ہے اعتزاز بھائی،
मामा खुद अजियती में मुब्तला हैं। इनके जहन पर पापा की बदसलूकी ने इतना बुरा असर डाला है कि वक्त गुजरने के बावजूद वो इन बातों को अपनी सज़ा बनाकर खुद को किसी अनजानी बू के हिसार में मुकीद रखती है। न जाने वो कौन सी गंदगी से जिसे वो हर पल धोती रहती है। इनकी बातें नॉर्मल होकर भी अब नॉर्मल लगती हैं। अपने डिप्रेशन में घर कर जब वो अजीबोगरीब सी हरकतें करती हैं तो सच एतजाज़ भाई मेरा दिल खून की आंसू रोता है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे आस पड़ोस के लोग मामा को पागल समझते हैं। मैं जानता हूँ मामना, लोगों के बदलते रवैये ने तुम्हें खासा दिल बर्दाश्त कर डाला है, मगर याद रखो हालात बदलते हैं तो हालत अज खुद तब्दील हो जाती है। लोगों की ज़बान पर आज अगर खाला के पागलपन का तस्करा है तो कल इनसे हमदर्दी का इजहार भी होगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि खुद को रुबीना खाला से कहीं ज़्यादा नॉर्मल रखने की कोशिश करनी, क्योंकि बीमार से ज़्यादा तीमारदार का मजबूत होना ज़रूरी है। असल इम्तिहान तो इसी का होता है। मरीज़ को संभालने के लिए साथ साथ लोगों को मुतमिन करना भी इसकी ज़िम्मेदारी है। शायद आप ठीक कहते हैं एतजाज़ भाई, मगर अब मैं इस सूरत हाल से थकने लगी हूँ। पढ़ाई से दिल उचाट हो गया है। मामा की हर दिन बिगड़ती ज़हनी हालत मुझे ज़िंदगी से बेजार कर रही है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाओ तो निकल जाओ। वो बिला रद्द कद बोले थे। मैं किंग सी होकर इन्हें देखने लगी, मगर इनकी संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मोमिना, हालात से फ़रार होकर इंसान को कहीं पनाह नहीं मिलती, लेकिन कभी कभार माहौल की तब्दीली भी मुस्बत रद्दमल सामने ले आती है। तुम चाहो तो पढ़ाई छोड़कर घर बैठ सकती हो। कुछ अरसा रेस्ट लेने के बाद बीएससी का इम्तिहान प्राइवेट तौर पर दे देना। इस तरह हर्ज भी ना होगा हूँ। मैंने सर झटक कर एक तंजिया इन्हें देखा। ऐसा कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं मामा मुझे घर बैठने देगी? अरे इनका बस चले तो वो मुझे एक साथ कई डिग्रियां लेने पर मजबूर कर दें। वो मुझे बहुत पढ़ा लिखा देखना चाहती हैं। सो वट? वो बेनियाजी से बोले। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं खुद इनसे इस मसले पर बात करूंगा। तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। क्या मतलब? मैं वाकई हैरतों में थी। क्या आप संजीदा हैं एतजाज़ भाई? 100% संजीदा हूँ। वो बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मेरी मानो तो अब कॉलेज मत जाना। अच्छा जी, मैं हंसी। कॉलेज नहीं जाऊंगी तो फिर क्या करूंगी? कुछ भी नहीं। कुछ दिन आराम कर अपनी मम्मा का ख्याल रखो और फिर अगर मूड बन जाए तो कहीं छोटी मोटी सी कोई नौकरी कर लेना। नौकरी? मैं बुझात सी रह गई। क्या मैं नौकरी करूंगी एतजाज़ भाई? बिल्कुल, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, कौन देगा मुझे नौकरी? मेरा लहजा आप पे तलख हो गया। भला इंटर पास लड़की को कौन सी नौकरी मिल सकती है एतजाज़ भाई? बहुत सी मिल सकती है, मगर पहले इस बात का फैसला ज़रूरी है कि तुम क्या चाहती हो, काम या आराम। वो जैसे मुझे उकसा रहे थे। मैं चुपचाप इन्हें देखती रही। वो कुर्सी पर बैठे किसी किताब के और काप पलट रहे थे। मेरी खामोशी भांप कर बोले, देखो मोमना, दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस खुद को हर काम के लिए तैयार करना पड़ता है। फिर कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। इंटर पास लोगों को जॉब के अच्छे मौके मिल सकते हैं, बशर्ते वो काम के लिए संजीदा हो। ठीक है, मैंने फौरन हामी भली, मैं सोचूंगी इस बारे में। ज़रूर सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे असाब पर बड़ा बोझ खुद ब खुद कम हो जाएगा और तुम भी रिलैक्स फील करोगी। इनकी बात दिल को लग रही थी। एतजाज़ भाई ने लम्हों में मुझे बहुत अपने से लगी। इन्हें मामा के साथ मेरा भी कितना ख्याल था। ज़िंदगी में पहली बार ये एहसास मेरे लिए बाइस तस्कीन था कि किसी की हमदर्दी मेरे लिए भी अहमियत रखती है। गुजरते वक्त की रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, मगर मुझे लगता है जैसे ज़िंदगी भाग रही हो। हर लम्हा बंद मुट्ठी से रेत की माने फिसलता जाता था। इन्हीं भागते दौड़ते लम्हों में एक साथ ऐसी भी थी जब मामा सुर्ख चेहरे और अथल पथल सांसों के साथ घर में दाखिल हुई थी। मैं इस दिन घर के काम निपटा कर फराग से अखबार पढ़ रही थी। इन्हें बेवक्त लौटता देखकर मैं फौरी तौर पर अपनी कुर्सी से उठ गई, मगर मामा के चेहरे पर बिखरे तासुर ने मेरी परेशानी को ज़ाहिर कर दिया। वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। क्या हुआ मामा? मैंने आगे बढ़कर इन्हें थाम लिया। वो एक चमकीली मुस्कुराहट से मुझे देखने लगी, फिर मेरा चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर बेहद खुश दिली से बोली, मोमिना, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, मेरा दिल बादल के टुकड़े की तरह हल्का सा हो गया। ऐसी कौन सी खुशी की बात है मामा? मोमिना, वो रज़ी साहब है ना? अरे वही जो हमारे एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिनके 4 बेटे हैं, बेहद एजुकेटेड और महज़ब से। जानती हो मोमिना, इनकी शादी भी रज़ी साहब ने बहुत ऊंचे ख़ानदानों में की है। बड़ा मिसाली खुशहाल घराना है इनका। तो मैंने हैरत से मामा के खिलते चेहरे को देखा। इस मिसाली घराने की खुशहाली से आपकी खुशी का क्या ताल्लुक? अरे सुनो तो सही। मामा ने मेरी बात यकसर अनसुनी कर डाली। इनका सबसे छोटा बेटा अब तक कंवारा है और आज रज़ी साहब ने
مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، جانتی ہو میں نے فوری طور پر ہاں کہہ دی۔ ہاں کر دی؟ میں ششدر رہ گئی، ماما کی بات میرے لیے بے حد غیر متوقع تھی۔ ہاں، ماما نے بڑی ہجانی انداز میں میرا بازو کھینچا اور بہت جذب سے بولی، تم بہت خوش نصیب ہو مومنہ جو تمہارے لیے ایسے اچھے لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ رضی صاحب کے سامنے ہماری پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے ہارون کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ مجھ سے تو انکار نہ ہو سکا، میں نے جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ تم بولو بیٹا میں نے ٹھیک کیا نا؟ لیکن ماما وہ لڑکا تو… میری آواز اپنے آپ ہی گھٹ گئی، ماما چونک کر میری صورت تکنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس لڑکے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ایک نامی گرامی ادارے میں ایم ڈی کے فرائض انجام دے رہا ہے، شکل صورت بھی خاصی مقبول ہے، خوش اخلاق ملنسار ہے، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے اس لڑکے پر؟ مجھے اعتراض نہیں ہے ماما، دراصل وہ لڑکا مجھ سے اس بار بھی کچھ کہا نہ گیا۔ ایسی کیا بات ہے مومنہ، کیا لڑکے کے کردار میں کچھ خرابی ہے؟ وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ نہیں نہیں ماما، یہ بات نہیں ہے۔ میں ان کی گرفت سے نکل کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ دراصل وہ معذور ہے ماما، اس کا ایک پاؤں پیدائشی طور پر ٹیڑھا ہے اور اسی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ رضی صاحب نے جان بوجھ کر آپ سے… تو کیا ہوا؟ ماما نے ناگواری سے میری بات کاٹ ڈالی۔ یہ سب قدرت کے کام ہیں، اب کوئی خود میں آپ ہی نقص تو ڈالنے سے رہا۔ تم اس کمی کو رہنے دو، ویسے تو ہر لحاظ سے اچھا ہے نا۔ ایسا خاندان ملنا بہت مشکل ہے مومنہ، ایک ذرا سے نقص کو آڑ بنا کر انکار مت کرو۔ وہ جیسے مجھے سمجھا رہی تھی، میں نے پلکیں جھپک کر اپنے امڑتے اشکوں کو روکا تھا۔ لیکن ماما میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں، کیا بوڑھی ہو کر شادی کرو گی؟ ان کا انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنہ؟ کوئی بچی نہیں ہو جو بات سمجھ نہ سکو؟ جانتی ہو نا، میں خود بھی تمہاری جلد شادی کی خواہش مند ہوں۔ تمہارے سر پر کون سا باپ کا سایہ ہے جو میں اپنی آدھی فکریں اس پر چھوڑ دوں؟ دیکھو بیٹا، میں ایک بیمار عورت ہوں، لوگ کہتے ہیں مجھے وہم کی بیماری، ہر وقت چھوت چھات میں مبتلا رہتی ہوں، ایک ناگوار سی بو میرا پیچھا کرتی رہتی ہے، ڈرتی ہوں وہ بو تمہارے وجود سے نہ لپٹ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ خدا کے واسطے مومنہ انکار مت کرنا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ دیکھو بیٹا، اپنی ماں کو دکھ مت دینا پلیز مومنہ۔ ماما یکدم میرے سامنے آ کر جھکی، انہوں نے بے اختیار میرے قدم چھونا چاہے تو میں کسی کرنٹ کھائے وجود کی طرح پیچھے کو گری تھی۔ خدا کے لیے ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مجھے گناہ گار بنا رہی ہیں؟ میں فریاد کر رہی تھی۔ میں فریاد کر رہی ہوں تم سے، میں درخواست کرتی ہوں بیٹا کہ انکار مت کرنا۔ تمہاری شادی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے، وہ پوری ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ ایک ماں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ دیکھو مومنہ، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ کے واسطے میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لو، انکار نہ کرو مومنہ۔ رضی صاحب کے گھرانے سے بہتر گھر تمہیں پھر بھی نہیں ملے گا، پلیز بات مان لو، ورنہ اس گھر میں رہ کر ایک دن تم بھی پاگل ہو جاؤ گی، لوگ میری طرح تمہیں بھی زچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا مت کرو مومنہ، ایسا مت ہونے دو۔ انہوں نے روتے ہوئے سچ مچ میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر جھکی، آنسو میری آنکھوں سے زروں کے تار گر رہے تھے۔ میں ماما کو یہ بھی نہ کہہ سکی کہ شادی میں انہی کی وجہ سے کرنا نہیں چاہتی۔ اگر میں اس گھر سے چلی گئی تو بعد میں انہیں کون سنبھالے گا؟ مگر ماما شاید کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دن بعد گھر میں رونق کا احساس جاگا۔ سمینہ خالہ کے ساتھ آج خالو اور اعتزاز بھائی بھی مہمانوں کی خاطرداری میں مشغول تھے۔ ماما کی خوشی اطمینان بن کر ان کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ رضی صاحب اپنے بڑے بیٹے بہو اور بیگم کے ہمراہ مجھے دیکھنے کو آئے بیٹھے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چوٹی بنا رہی تھی جب ماما نے آ کر میرے سر پر دوپٹہ ڈالا تھا۔ مومنہ بیٹا، مہمان آ چکے ہیں، ڈرائنگ روم میں تمہارے منتظر ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تب ماما نے ایک گہری نظر میرے ساقط سے وجود پر ڈالی اور بولی، میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر میں کیا کروں بیٹا، میری نظر میں تمہارے لیے ہارون سے بڑھ کر اور کوئی لڑکا نہیں ہے۔ ماما آپ میرے لیے اتنا زیادہ مت سوچیے، میں نے ہولے سے کہا اور ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اعتزاز بھائی کی نظر ہماری جانب سب سے پہلے اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا اور مومنہ ادھر بابا کے پاس آ کر بیٹھو۔ میں چپ چاپ خالو کے پہلو میں سمٹ گئی۔ خالو نے بے حد شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور رضی صاحب سے بولے، یہ ہے ہماری بیٹی مومنہ، بلا شبہ مومن کا وصف لے کر پیدا ہوئی ہے، بہت نیک اور میٹھی زبان والی بچی ہے۔ ہاں بھئی کیوں نہ ہوگی، ان کی والدہ بھی بے حد ملنسار اور خوش اخلاق خاتون ہیں۔ رضی صاحب کی چہکتی آواز کمرے میں گونجی تو مجھے نظر اٹھانا پڑی۔ ان کی بیگم، بہو اور بڑے صاحب زادے ٹکٹکی باندھے اشتیاق بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے ہولے سے انہیں سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی مومنہ۔ بیگم رضی نے کھل کر اپنی پسندگی کا اظہار کیا تو ماما کی آنکھوں میں جیسے ستارے جگمگانے لگیں۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ میں اتنے رنگ تھے کہ میں ماما کو دیکھتی رہ گئی۔
بیگم صاحبہ میری بیٹی بے حد سلیقہ شور اور فرما پدار ہے، گھر گرہستی میں ماہر اور پڑھائی میں بھی بہت ہوشیار ہے، ماشاءاللہ FSC میں فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے۔ ماما نے روایتی ماؤں کی طرح میرے گن گائے، ڈیٹس گڈ۔ اب آگے مزید پڑھنے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ رضی صاحب کے بیٹے نے شوخی کی تو میں نے سر جھکا لیا، ارے بس پڑھ چکی تو جو پڑھنا تھا، اب تو خیر سے گھر سنبھالے گی۔ بیگم رضی نے ہنس کر جیسے بیٹے کو جتایا تو سب ہی ہنس پڑے۔ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ اس بار ان کی بہو نے شہ پا کر مجھ سے سوال کیا تھا، میں کچھ جھجک سی گئی۔ مجھ سے کچھ نہ کہا گیا، کھانا وانا پکا لیتی ہیں آپ؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، بھلا کون سی ڈش سب سے اچھی بناتی ہیں، ذرا ہم بھی تو جانیں۔ سبھی کچھ، میری بیٹی سب کچھ اچھا بناتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کسی چیز سے ذرا بو نہیں آتی۔ ماما کی محبت بھرے اظہار نے حاضرین محفل کو جیسے لمحوں میں کنگ کر دیا۔ میں اپنی جگہ سناٹے میں گر گئی، جبکہ خالہ، خالو، اعتزاز بھائی بھی دم صدا کر بیٹھے رہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے بیگم رضی نے خود کو سنبھالا تھا، آپ کس بو کی بات کر رہی ہیں روبینہ بیگم؟ بو؟ ماما کا رنگ جیسے لمحوں میں اڑا تھا، کیسی بو؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، آپ ابھی کسی بو کا تذکرہ کر رہی تھی نا؟ بیگم صبیحہ کا تجسس قابل دید تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیگم رضی۔ دراصل روبینہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ کیوں روبینہ؟ سمینہ خالہ نے ماما کو جیسے سہارا دیا تھا۔ ماما کی رنگت زرد ہونے لگی تھی، وہ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، میری بیٹی بہت صاف ستھری ہے بیگم صاحبہ، بھلا اس سے بو کیوں آئے گی؟ یہ سراسر میرا قصور ہے، میں لہسن پیاز چھیل کر ہاتھ نہیں دھوتی نا، اس لیے مجھ سے بو آتی رہتی ہے۔ لیکن دیکھیے آج میرے ہاتھ صاف ہیں، میں نے بہت بار دھوئے ہیں، صابن بھی خوشبودار استعمال کیا ہے۔ وہ اپنی جھونک میں اٹھیں اور بیگم رضی کے سامنے آ کر ٹھہر گئیں۔ ذرا دیکھیے، صاف ہے نا میرے ہاتھ؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حیران ہوتی سی بیگم رضی کے سامنے پھیلا دیے، جس پر وہ گھبرا کر بولی، جی ہاں بہت صاف ہیں آپ کے ہاتھ، اور اب سونگھیے، بو نہیں آ رہی ہے نا؟ ماما نے ہاتھ ان کی ناک سے لگائے تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسا مذاق ہے روبینہ بیگم؟ کہیں آپ کسی پرابلم کا شکار تو نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، دراصل خالہ بہت صفائی پسند تھے۔ اعتزاز بھائی نے ماما کی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ بڑھا کر ماما کو بیگم رضی کے سامنے سے ہٹا دیا۔ ایسی نفاسہ پسندی کا کیا فائدہ جس کی سند دوسروں کو دینی پڑے؟ بیگم رضی نحوست سے بولی تھی، بالکل جناب، بھلا یہ کیسی صفائی ہے کہ تصدیق کے لیے اپنے ہاتھ دوسروں کی ناک سے جوڑ دیے جائیں؟ مجھے تو روبینہ آنٹی کچھ سائیکولوجی پاگل سی لگتی ہیں۔ رضی صاحب کے بیٹے نے ناگواری کا اظہار کیا، ایسا مت کہو بیٹا، تمہارے والد جانتے ہیں کہ میری بہن کس ٹریجڈی کا شکار ہے، اس صدمے نے اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ کم سے کم آپ لوگ روبینہ کے سامنے اس طرح بہیو مت کیجیے۔ سمینہ خالہ نے تڑپ کر جواب دیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیگم رضی کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ غصے کی گرمی بھی شامل ہوگی۔ کیا رضی صاحب جانتے ہیں کہ روبینہ بیگم کسی نفسیاتی رازے میں مبتلا ہے؟ ہاں بیگم۔ رضی صاحب نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، میں جانتا ہوں روبینہ بیگم کی دماغی رو کبھی کبھار بہک جاتی ہے، مگر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ بہرحال ایک ورکنگ وومن ہے، اپنا گھر بار بھی بہت خوش اسلوبی سے سنبھالتی ہیں۔ اگر وہ اپنے حالات کی وجہ سے کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتی بھی ہیں تو یہ سب کچھ وقتی اور بے زر ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، کیا خاک ٹھیک ہو جاتی ہے؟ یہ تو سرہن پاگل پن کا دورہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، خالہ ایک باشعور عورت ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں، صرف نفسیاتی مریضہ ہیں اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ خالہ میں سمجھ بوجھ نہ ہوتی تو رضی صاحب ان سے مومنہ کا رشتہ کیوں مانگتے؟ اعتزاز بھائی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو بیٹا، رضی صاحب نے مومنہ کا رشتہ مانگا، یہ ان کی غلطی تھی، لیکن اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں ایسی نفسیاتی رازے ہوتے ہیں، میرے مروسی ہوتے ہیں، میرے بیٹے کی اولاد پاگل پن کا شکار ہو جائے، ایسا میں بھی نہیں چاہوں گی۔ آپ لوگ بھی ہمیں معاف ہی رکھیے۔ وہ بلا جھجک بول رہی تھی، میں پاگل نہیں ہوں بیگم صاحبہ، میں سب سمجھتی ہوں، پلیز آپ ایسا مت کیجیے گا۔ دیکھیے میری بیٹی بے قصور ہے، وہ بہت صاف ستھری عادات رکھتی ہے، آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، جیسے کوئی بو نہیں آتی۔ آپ کہیں گی تو میں اسے بہت قیمتی پرفیوم لا دوں گی، مومنہ ہم وقت خوشبو کے حصار میں رہے گی، پلیز آپ اس طرح اٹھ کے مت جائیے۔ ماما کی بیچارگی آنسو بن کر آنکھوں سے بہنے لگی۔ میرا دل جیسے پارا پارا ہو گیا، میں نے آگے بڑھ کر ماما کو تھام لیا، منت مت کیجیے ماما، پلیز آپ کچھ بھی مت کہیے۔ ارے کیسے نہ کہوں، دیکھو وہ لوگ رشتہ توڑ کر جا رہے ہیں، میں اسی بات سے ڈرتی تھی مومنہ کہ کہیں بو تمہارا پیچھا نہ کرنے لگے، مگر وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، انہیں تم سے بھی بو آنے لگی ہے۔ میری بچی، میں کیا کروں، میری نحوست بالآخر تم پر بھی پڑ گئی ہے، ہائے میں کیا کروں مومنہ۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کمرے کی فضا اچھی خاصی گھٹن کا شکار ہو گئی۔
سب کی ٹٹولتی نظریں ماما کے وجود پر لگی تھیں، یوں جیسے وہ کوئی ماورائی مخلوق ہوں، ایسی انوکھی مخلوق جو لوگوں کے درمیان آ کر تماشا بن جائے۔ ماما کی ایسی حالت دیکھ کر سمینہ خالہ بھی رونے لگی تھی۔ خالو اور اعتزاز بھائی رضی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنی بیگم کی بات سن کر ایسے چپ ہوئے تھے جیسے ہونٹ سی کر بیٹھے ہوں۔ تب ان کے بیٹے نے مازح خوانہ لہجے میں کہا، پلیز آپ سب ہمیں معاف کر دیجئے، یہ ہمارے بھائی کی زندگی اور اس کی خوشیوں کا سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسی نفسیاتی رازیں بہت دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کی اولاد اسی طرح بن کر اس دنیا میں ہے۔ مجھے روبینہ آنٹی سے ہمدردی ہے، آپ ان کا علاج جاری رکھیں۔ مومنہ کی شادی سے پہلے ان کی والدہ کا ٹھیک ہونا اشد ضروری ہے۔ چپ ہو جائیں پلیز، بند کیجیے اپنی بکواس۔ میں جیسے ضبط کے سارے بندھن توڑ بیٹھی تھی۔ اگر آپ یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتے تو نہ کیجیے، مگر میری ماما کی توہین کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے ماما کے متعلق مشورہ دینے کا۔ نکل جائیے، آپ اس گھر سے چلے جائیے، آپ سب یہاں سے۔ ارے ارے، اعتزاز بھائی نے لپک کر مجھے سنبھالا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مومنہ، پلیز تم چپ ہو جاؤ۔ کیوں، میں کیوں چپ رہوں؟ یہ سب میری ماما کو پاگل کہیں گے تو کیا میں چپ رہوں گی؟ مومنہ فار گاڈ سیک، تم کم سے کم موقع تو دیکھ لو۔ انہوں نے جیسے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں بے بس ہو کر رونے بیٹھ گئی تھی، لیکن میرے آنسو میری راہ میں ہی کانٹے بو گئے۔ بیگم رضی نے جاتے جاتے ایک حقارت سے مجھے دیکھا اور اپنی بہو سے بولی، ذرا اسے دیکھو کیسے پاگلوں کی طرح رو رہی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح بہیو کر رہی ہے۔ خدا نے بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ یہ راز کھول دیا، ورنہ میں اپنے گھر میں ایک پاگل بہو بیاہ لاتی۔ ارے فوراً نکلو یہاں سے، پاگلوں کا غصہ شدید ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ماں بیٹی کچھ اٹھا کر ہی دے مارے۔ ان کی آخری بات سمینہ خالہ کا چہرہ سرخ کر گئی، جبکہ اعتزاز بھائی ضبط کی شدت سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگے تھے۔ یہ ان کی بے کسی کا کھلا اظہار تھا۔ میں نے ماما کے بے دم وجود کو اپنی باہوں میں بھر لی۔ ان کی بدترین حالت دیکھ کر سمینہ خالہ جیسے خود سے بولی تھی، ایک پاؤں سے مزدور بیٹے کا رشتہ لانے والی عورت اپنے بچے کا نقص بھول کر دوسروں پر کس آسانی سے انگلی اٹھا لیتی ہے؟ کیا ایسے موقع پر کوئی اسے اس کے بیٹے کی کمزوری یاد نہیں دلاتا؟ خالہ سمینہ کی خود کلامی کا شاید کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ماما کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے ان کی طلب باتوں کو دل پر لے لیا تھا۔ ماما کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ ان کی بیٹی بھی اس بھو کا شکار ہو چکی، جو آزمائش بن کر ان کی زندگی میں دکھ کے کانٹے بو گئی۔ خالو سمینہ خالہ اور اعتزاز بھائی ماما کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، مگر ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تب خالو کے کہنے پر میں نے ماما کو گولی کھلا کر نیند کی پرسکون وادی میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ بس یہی ایک طریقہ تھا ان کے ذہن کو آرام دینے کا، سو مجبوراً مجھے دوا دینی پڑی تھی، لیکن وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ ماما کا نازک سا دل بیٹی کی شادی نہ ہونے کا صدمہ سہ نہیں پایا تھا اور حالت نیند میں ہی اپنی رفتار کھو بیٹھا۔ میں صبح جب حساب معمول ناشتہ لے کر ماما کو جگانے کے لیے آئی تو وہ مجھے اس بھری دنیا میں بے سہارا چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے معمولی سے معائنے کے بعد ماما کا ہارٹ فیل ہو جانے کی تصدیق کر دی تھی۔ پھر زندگی پر پھر جیسے ایک جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ گزرتا وقت میرے لیے اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ دن کب نکلتا، رات کب ہوتی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ اس اضطراب میں بس گہری خاموشی جیسے میرے اعصاب چٹکانے لگی تھی۔ ماما کے بعد میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بے معنی سا لگتا۔ میں نے ایک ماہ صدمے سے نڈال بیماری کی حالت میں گزارا۔ پھر رفتہ رفتہ سمینہ خالہ کی محبت بھری توجہ اور اعتزاز بھائی کی ہمدردانہ کوششوں سے میں ایک بار پھر زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ حالات میرے لیے یکساں تبدیل ہو چکے تھے۔ ساری عمر ماما کی کمائی پر عیش کیا تھا، اب زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ سو میں نے کوشش شروع کر دی تھی۔ جلد ہی خالو نے اپنے تعلقات استعمال کر کے مجھے ایک مقامی اسکول میں ٹیچر کی جاب دلا دی، جہاں مجھے پرائمری کلاسز کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سو میں کم عمر بچوں کی شرارتوں اور معصوم باتوں میں اپنا وقت گزارنے لگی۔ بیماری کے بعد کچھ عرصے میں نے سمینہ خالہ کے گھر گزارا تھا، پھر مجھے ماما کی یاد نے اتنا بےقل کیا کہ میں اپنے گھر چلی گئی۔ وہ گھر ماما نے عمر بھر اپنی کمائی سے تھوڑی تھوڑی رقم پس انداز کر کے بڑی محنتوں سے بنایا تھا۔ اس گھر میں ماما کی بہت سی خواہشات اور ارمانوں کی تکمیل ہوئی تھی۔ میں اس گھر کو خالی کیسے رہنے دیتی؟ سمینہ خالہ میرے تنہا رہنے کی حق میں نہیں تھی، وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کی چہیتی بہن کی اولاد تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھنا چاہتی تھی۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ماما کے گزرنے کے 3 ماہ بعد ہی مجھے اعتزاز بھائی سے شادی کر لینے کا مشورہ دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی بہو بن جاؤں۔ اپنی ماما کے انتقال کے فوراً بعد میرے لیے شادی کر لینا ممکن نہ تھا۔ غم کی حالت میں منتشر دماغ اور ٹوٹے دل کے ساتھ میں شادی جیسی ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں تھی اور نہ ہی کسی پر بوجھ بن کر زندگی گزارنے کی حماقت کر سکتی تھی۔ میری نظر میں خالہ کی خواہش محض وقتی ہمدردی تھی، اور ہمدردی سے کیے گئے فیصلے پائیدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں
اعتزاز بھائی کا پرپوزل فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا اور خود ماما کی یادوں سے مہکتے گھر آنگن کے ساتھ ایک بار پھر اپنا رشتہ استوار کر لیا تھا۔ ادھر خالہ میرے انکار کو خاطر میں نہ لائی، انہوں نے مجھے اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے اعتزاز بھائی کے ذریعے پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ ماں کے کہنے پر مجھے بدلتے زمانوں کی اونچ نیچ سمجھانے کے لیے آگے، مگر ان کی کوئی کوشش میرے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکی۔ میں جانتی تھی اعتزاز بھائی اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ عمر سے لے کر اپنی انٹرسٹ تک مجھ سے بہت فاصلے پر تھے۔ انہیں مجھ تک اور مجھے ان تک آنے کے لیے بہت سے ایسے سمجھوتے کرنے پڑتے جو شاید ہمارے اختیار میں نہیں تھے۔ اعتزاز بھائی نے بالآخر میرا پیغام خالہ تک پہنچا دیا کہ وہ جب چاہیں ان کی شادی اپنی پسند کی کسی لڑکی سے کر سکتی ہیں۔ رہ گی میں تو جب تک ماما کا دکھ کم نہیں ہو جاتا میں اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ خالہ میرے انکار پر خاصی دل برداشتہ ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا، مومنہ میں جانتی تم اپنے معاملات میں بالغ اور خود مختار ہو، کسی دوسرے کا فیصلہ تم پر ٹھونسا نہیں جا سکتا، مگر یہ میری خواہش تھی کہ تم میرے اعتزاز کی دلہن بنتی، اس طرح میں اپنی بہن کی نشانی کو سنبھال سکتی تھی، مگر افسوس تم نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ میں خاموش رہی تھی۔ ان کی اس جذباتیت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میں ماما کا غم دل میں چھپائے اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کے راستے پر زندگی کو رواں دواں کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اعتزاز بھائی بھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں مصروف تھے، ان سے اکثر ملنا ملانا ہو جاتا تھا۔ وہ میری ضروریات کا بے حد خیال رکھتے تھے، میرے کہے بغیر سارا سودا صرف لا دیا کرتے۔ خالہ اور خالو کا نام لے کر اکثر میری گھریلو ضروریات کو وہ پورا کر جاتے۔ کئی بار وہ میرے لیے مختلف پرنٹ کے کپڑے بھی خرید لاتے تھے۔ میں نے اس پہ احتجاج کیا تو الٹا مجھے ڈانٹ کر بولے، تم خود سے کس قدر لاپرواہ رہتی ہو مومنہ، کم سے کم کپڑے ہی ڈھنگ کے پہن لیا کرو، تم اپنے بال بھی سنوار کر نہیں رکھتی، کوئی تمہیں اس حلیے میں دیکھے تو کبھی یقین نہ کرے کہ تم میری کزن ہو۔ یار اپنا کچھ تو خیال رکھا کرو، اور ویسے بھی مجھ سے شکوہ شکایت کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ سب کچھ امی بھجواتی ہیں۔ میرا کردار صرف اتنا ہے کہ میں ان چیزوں کو تم تک پہنچانے کا ذمہ دار۔ اب تم ہی بتاؤ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور ہے؟ ان کے آخری جملے کی خود ساختہ معصومیت میں مجھے ہنسا دیا کرتی، اور یوں وہ احسان کا بار میرے سر پر ڈال کر خود مسکراتے ہوئے گھر کی راہ لیتے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ان سے بس اسٹاپ پر ملاقات ہوئی تھی۔ انہیں وہ کتاب چاہیے تھی جو میں لائبریری میں واپس کر چکی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کتاب دوبارہ ایشو کروا لاؤں گی۔ اب کتاب لائے 4 دن ہو چکے تھے، مگر اعتزاز بھائی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا، خود جا کر انہیں کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سمینہ خالہ کے گھر جانے سے پہلے میں ایک اچھا سا جوڑا نکال لائی۔ مجھے اعتزاز بھائی کی بات بھولی نہیں تھی، بقول ان کے، مومنہ تمہاری لاپرواہی دیکھ کر کوئی یقین نہ کرے کہ تم میرے کزن ہو۔ سو ڈھنگ سے تیار ہو کر میں نے خود کو فار ایور کی خوشبو سے مہکایا، اور شیشے رکھنے کو تھی کہ برونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ماما کی وفات کے بعد اپنے پرائے سبھی منہ موڑ چکے تھے، ایسے میں اس نے طرز کی دستک نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اعتزاز بھائی ہوتے تو میرا نام پکار کر پھر دروازہ بجاتے، اس طرح میں فوری طور پر ان کی آمد کا احساس کر لیا کرتی تھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً پہلی بار اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل سمیت دروازے کی طرف چلی آئی۔ کون ہے؟ لرزتے دل کے ساتھ میں نے قدرے بلند آواز سے پوچھا۔ پلیز دروازہ کھولیے، کسی نسوانی آواز نے بے حد شائستگی سے کہا تو میں نے کچھ جھجک کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے 2 عمومی خدوخال کی لڑکیاں مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑی تھیں، انہوں نے سادہ سے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے سلام کرنے کی فارمیلٹی نبھائی تھی۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر پوچھا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر ان میں سے ایک شوخی سے بولی، ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ مجھ سے؟ میں کچھ پریشان ہوگی، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی۔ کیسے جانیں گی؟ ہمیں آپ کے پڑوس میں آئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے۔ اوہ، تو آپ ہیں ہمارے نئے پڑوسی۔ میں نے اس بار پتہ کا مظاہرہ کیا۔ آئیے اندر آئیے، آ جائیے بھئی، آپ کے گھر ہم پھر کبھی آئیں گے، فی الحال آپ کو بلاوا دینے آئے ہیں۔ کل شام ہمارے یہاں محفل میلاد ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ ان میں سے ایک نے بہت خلوص سے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گی بھئی، آنا پڑے گا آپ کو۔ اس بار دوسری لڑکی نے شوخی کی تھی، اچھے پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں نا، اس لیے؟ جی ہاں، اچھے پڑوسی نہ صرف ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں بلکہ پہلے خود کو متعارف بھی کرواتے ہیں۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کسانی سی ہنس دی۔ تب پہلی لڑکی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں ثنا ہوں اور یہ میری بہن نمرہ ہے۔ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، پلیز آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ کیوں نہیں،
میں پوری کوشش کروں گی یعنی کہ میں نے رضامندی ظاہر کی تو وہ خداحافظ کہہ کر پلٹ گئی۔ میں دروازہ بند کرنے کو تھی کہ ثنا نے چند قدم کا فاصلہ طے کر کے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کی سرگوشی میرے کان میں پڑی۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی، نمرا ذرا دیکھو، اس کے ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل ہے، خدا کی قسم وہ خوشبو لیے دروازے پر کھڑی ہے۔ کیا واقعی؟ نمرا کی حیرت اس کی آواز میں نمایاں تھی۔ ہائے آئے ہائے، بیچاری ماں کی موت کے بعد بھی خود کو نارمل نہیں کر سکی۔ آشی نے بتایا تھا نا کہ اس کی والدہ پاگل پن کے حالت میں ہی انتقال کر گئی تھی، انہیں بھی ہر چیز سے بو آتی تھی، اب یہ بیچاری بھی اسی کیفیت کا شکار لگتی ہے، ورنہ دروازے پر آ کر کون پرفیوم لگاتا ہے۔ لیکن ثنا باتیں بہت ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، مجھے تو پاگل کہیں سے بھی نہیں لگی، مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا، وہ کیا کہہ رہی تھی، ایسا لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا ہو۔ ثنا اور نمرا باتیں کرتے ہوئے تیزی سے آگے نکل گئی، لیکن میں وہیں دروازے میں ساکت و جامت کھڑی ہاتھ میں پکڑی فار ایور کی بوتل کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ خنجر جیسے جملے میرے دل کے آر پار ہو گئے تھے، اس تکلیف کو سہنا آسان نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا ماما کا نفسیاتی ارادہ ایک بازگشت کی طرح میرا پیچھا کرے گا؟ کیا اب مجھے اسی رستے سے گزرنا ہوگا جس پر گزرتے ہوئے میری ماما اپنی ہوش گوا بیٹھی تھی؟ کیا مجھے یہ لوگوں کو باور کروانا پڑے گا کہ میں پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اطراف میں کسی قسم کی بو ہے؟ اپنی بے بسی پر میری سسکیاں خود ہی ہچکیوں میں بدل گئی تھیں، دل بہت اندر تک دکھا تھا، تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تھی تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں بہہ نکلا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوشش جیسے ناکام ہو رہی تھی۔ انہی ساتوں میں خلاف توقع اعتزاز بھائی بھی چلے آئے تھے۔ مجھے یوں دروازے کے بیچ روتے دیکھا تو بری طرح گھبرائے اور لپکتے قدموں سے میرے پاس آ کر بولے، کیا ہوا مومنہ، خیریت تو ہے نا؟ میں نے بنا سوچے سمجھے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور ضبط کے سارے بندھن توڑ ڈالے۔ مجھے اتنی شدت سے روتا دیکھ کر اعتزاز بھائی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے اختیار مجھے سنبھال کر بولے، واٹس رونگ ود یو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مومنہ؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ایک بے قراری سے مجھے پرے کر دیا اور گہری نظروں سے جانتے ہوئے بولے، کیا مومنہ آخر بولتی کیوں نہیں ہو؟ اعتزاز بھائی، میں نے بامشکل اپنی سسکیوں پر قابو پایا، کیا میں پاگل ہوں؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکے تھے۔ یہ تم کیسے باتیں کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے پھر سے رونا آ گیا۔ ماما کے بعد اب لوگ مجھے بھی پاگل سمجھنے لگے ہیں۔ وٹ نان سینس! وہ جھلا کر رہ گئے۔ کون کہتا ہے تمہیں پاگل؟ بتاؤ مجھے۔ سب کہتے ہیں اعتزاز بھائی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ماما کی طرح بیہیو کرنے لگی ہوں۔ وٹ ربش! انہوں نے غصے سے مجھے ڈانٹا اور ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئے، پھر کرسی پر بٹھا کر بولے، تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنہ؟ تم کب سے ایسی فضول باتیں سوچنے لگی ہو؟ یہ سب تمہارے تنہا رہنے کا نتیجہ ہے، اور کرو اپنی منمانی۔ امی نے کہا تھا نا تمہیں ہم سب کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر تم کسی کی مانو تب نہ، یوں اکیلی رہو گی تو ایسے ہی باتوں میں الجھتی رہو گی۔ حد ہوگی یار، تمہیں لگتا ہے کہ روبینہ خالہ کی طرح بیہیو کرنے لگی ہو؟ او مائی گاڈ! بھلا اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہوگی؟ یہ حماقت نہیں ہے اعتزاز بھائی، میں نے اپنے کانوں سنا ہے، وہ ثنا اور نمرا میرے بارے میں ایسے ہی کچھ کہہ رہی تھی۔ کون ثنا اور نمرا؟ انہوں نے میرا احتجاج نظر انداز کر کے مجھ سے پوچھا تھا، تب میں نے انہیں ساری بات کہہ سنائی اور یہ تک بتا دیا کہ میں صرف انہی کی وجہ سے تیار ہو کر خالہ کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ انہیں میری لاپرواہی اور اوٹ پٹانگ حلیے سے وحشت ہوتی تھی۔ او خدایا! اعتزاز بھائی نے اپنا ماتھا پیر لیا، تم اتنی احساس کب سے ہوگی مومنہ؟ تمہیں لاپرواہ کہنے کا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا جو تم سمجھی ہو۔ ارے میری بات دل پر لینے کو کس نے کہا ہے پاگل لڑکی؟ میں صرف تمہارا دھیان بٹانا چاہتا تھا، سمجھی تم؟ دھیان بٹانا ایسا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے آپ مجھے پھر پاگل کہہ رہے ہیں۔ میں نے روانی سے بہتے اشکوں کے ساتھ شکوہ کیا تو وہ بھنجا سے رہ گئے۔ میں نے کب کہا کہ تمہیں پاگل؟ ابھی کہا ہے نا پاگل لڑکی۔ میرے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ او گاڈ! انہوں نے خجل ہو کر بے اختیار مجھے کرسی سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تم بھی حد کرتی ہو یار، میں تمہیں بھلا پاگل کیوں کہوں گا؟ وہ تو یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ خدا کے واسطے مومنہ اتنی حساس مت بنو کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ دیکھو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، تم فوراً اپنا بورے بسترا باندھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ میں امی سے کہوں گا کہ اب وہ تمہیں ایک پل کو بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ نہیں اعتزاز بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ شٹ اپ مومنہ، مجھے انکار پسند نہیں۔ انہوں نے رعب جمایا تو میں جیسے بے بس ہو گئی۔ اعتزاز بھائی پلیز مجھے مجبور مت کیجیے، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ یہاں ماما کی یادیں، ان کی پرچھائیاں ہیں جو ہر پل میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو میری ماما اکیلی رہ جائیں گی۔ آ گئی نا تم اپنے پاگل پن پر؟ وہ بے اختیار بولے تھے۔ یہ ہے وہ دیوانگی جس کا تم مظاہرہ کر رہی ہو۔ تمہاری ماما مر چکی ہیں اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر ان کی یادیں، پرچھائیاں اور تنہا رہ جانا جیسی فضول باتیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ دیکھو یہ نیری جذباتیت ہے، پلیز مومنہ اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو۔ تمہارے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے، اگر تم لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو بیچارگی کے ثبوت کر دو گے تو پھر تمہارا کون پریشان حال
ना होगा तुम भी रुबीना खाला की तरह एक ज़िद भरी ज़िंदगी जियोगी। अभी भी वक़्त है मोमिना, इंसानों के दरमियान रहना सीखो, हालात से लड़ना और अपना हक लेना सीखो। अगर तुम दुनिया की बातों में आकर रोने बैठ गई तो बिल्कुल तन्हा रह जाओगी। फिर मैं क्या करूं? एतजाज़ भाई, मैं खुद तन्हा रहना नहीं चाहती मगर लोगों से डर लगता है, इनकी बातें दिल तोड़ देती हैं। अब देखिए ना, सना निमरा पहली बार इधर आई और दिल को कैसा घाव लगा गई है। मैं इन्हें पागल दिखाई दे रही थी। क्या मैं पागल हूँ? अरे बिल्कुल बकवास करती हैं सना निमरा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बाय द वे, वो इधर करने क्या आई थी? उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो कुरान ख्वानी का कहने आई थी। दरअसल वो लोग कल ही हमारे पड़ोस में आए हैं। मैंने इन्हें बताया, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इनके घर जाने की, सुना तुमने? उन्होंने फौरी तौर पर मुझे पाबंद किया था, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं एतजाज़ भाई। अगर मैं ना गई तो लोगों को बातें बनाने का एक और मौका मिल जाएगा। मैंने घबरा कर कहा। वह घर इस सांस से भर कर रह गए। देखो मोमिना, लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे बारे में बातें बनाते फिरें। फिर भी अगर तुम अपने पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ाना चाहती हो तो तनहा मत जाना, अम्मी को साथ लेकर जाना ताकि पुरएतमाद रहो। और हाँ, अब रोना धोना बंद करो, फौरन जाओ मुंह धोकर आओ। वैसे भी रोती बिलखती लड़कियां मुझे बेहद स्टूपिड लगती हैं। उन्होंने मेरा ध्यान बटाने की पूरी कोशिश की थी। मैं कुछ कहे बगैर वॉशरूम में घुस गई। मुंह धोकर आई तो मूड बदलने की कोशिश में किताब उठा के इनके पास चली आई। मैं ये किताब लाई थी आपके लिए, आप इतने दिन नहीं आए तो मैंने यही देने आपकी तरफ आ रही थी। ओ थैंक्स मोमिना। उन्हें किताब हाथ में पकड़ ली। चलो अब घर चलते हैं। नहीं एतजाज़ भाई, अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, उन्होंने फौरन मना किया। तुम मेरी खातिर तैयार हुई हो तो अब घर भी चली चलो, तुम्हें देखकर अम्मी को भी अच्छा लगेगा। वैसे एक बात कहूँ, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। इनका इजहार इतना अचानक था कि मैं घबरा के इधर उधर देखने लगी। मेरे इस तरह देखने पर वो बेख्तियार मुस्कुराए और मुझे बाहर आने का कहकर घर से निकल गई। इन्हें जाता देखकर मुझे भी इनसे पीछे कदम बढ़ाना पड़े थे। समीना खाला के घर जाना फिल वक्त मेरी मजबूरी थी। हम आगे पीछे घर में दाखिल हुए तो समीना खाला मुझे एतजाज़ भाई के साथ आते देखकर मेरे इस्तकबाल को उठते हुए खुशदिली से बोली, आओ आओ मोमिना, बड़े वक्त पर आई हो। मैं भी तुम्हें ही याद कर रही थी। क्यों खाला, कोई काम था मुझसे? मैंने जल्दी से सलाम करके सवाल पूछ डाला। समीना खाला ने मोहब्बत से मुझे साथ लगाया और मुस्कुराकर बोली, काम ही समझ लो, अब तुम्हें मेरा हाथ बढ़ाना पड़ेगा। दरअसल मैंने एतजाज़ के लिए लड़की पसंद कर ली। कोई अच्छा सा दिन देखकर मंगनी का फंक्शन कर लेंगे। तुम भी फटाफट तैयारी कर लो। मैं दम बखुद रह गई। एतजाज़ भाई की मंगनी होने जा रही थी और मुझे कैसा वक्त पर बताया जा रहा था, कितनी देर से शामिल किया था। खाला ने मुझे अपनी खुशियों में, शायद मेरी खामोशी गैर मामूली थी। एतजाज़ भाई और खाला एक दूसरे की सूरत देखने लगे, तब मुझे खुद को संभालना पड़ा। ये क्या खाला, आपने लड़की भी पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं? चलिए अब ये तो बता दीजिए कि कैसी है आपकी होने वाली बहू? भाई बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, नाजुक और सजल सी। और बेख्तियार बोली तो मेरा दिल एक पल को रुक के धड़का था, जाने क्यों। एतजाज़ भाई के लबों की मुस्कुराहट बेहद मायने खेज थी। मैं घबराकर खाला को देखने लगी। वो हंसकर बोली, नाम नहीं पूछोगी दुल्हन का? आप बता दीजिए, मैंने आसिया से कहा। इसका नाम सादिया है। जो आप एतजाज़ भाई ने दिया था। किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में काम करती है। अच्छा, मुझे हैरत हुई। फिर तो वो वर्किंग वूमेन हुई। चलो अच्छी बात है। अरे क्या खाक अच्छी बात है, मुझे हाउस वाइफ पसंद है मोमिना। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां घर पर तवज्जो नहीं देती। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप इन्हें ऑफिस जाने मत दीजिएगा। मैंने फौरन मशवरा दे डाला। हाँ, मैंने भी अम्मी को यही कहा है। वो अपनी धुन में बोली और कमरे से बाहर निकल गई। खाला ने मेरा ध्यान दूसरी बातों की तरफ मोड़ दिया था। वो मुझे शादी के घर वालों के बारे में तफसील से बता रही थी। सना और निमरा के घर में समीना खाला के साथ गई थी। सना की वालदा ने हमें खुशामदीद कहा और अंदर कमरे में ले आई। कमरा खवातीन से भरा पड़ा था। खाला को जहाँ जगह मिली बैठ के, मगर मुझे कमरे में आते ही कुछ देर हो गई थी। दरअसल सना ने मुझे बाहर ही रोक लिया था। वो बेहद मोहब्बत से मेरा हाल वाल पूछ रही थी। मैं इसे की बातों का जवाब देने के साथ साथ अपनी सैंडल भी उतारने लगी। इसका एक स्टेप खासा तंग था, लिहाजा मुझे हाथ से सैंडल उतारने पड़े। जब ही निमरा चली, इसके हाथ में सिपारे थे। मोमिना, क्या आप कुरान शरीफ पढ़ेंगी? बिल्कुल, मैंने मुस्कुरा कर से देखा। आपने इसी मकसद के लिए तो यहाँ बुलाया है। जी जनाब, तो ये लीजिए, ये वाला पारा आप पढ़िए, क्योंकि ख़त्म कुरान के बाद मिलाद की महफिल शुरू हो जाएगी। इसने सिपारा आंखों से लगाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ठहरो निमरा, पहले मैं हाथ धोऊंगी। मैंने इससे रोक दिया। वो दोनों चूम कर मुझे देखने लगी। हाथ धोएंगी? हाँ, मुझे जवाब देते हुए बहुत अजीब सा लगा। फिर भी मैंने वजाहत करना मुनासिब समझा। हाथ धोना ज़रूरी है निमरा, क्योंकि मैंने सैंडल हाथ से उतारी थी। ओह अच्छा अच्छा। सना की मुस्कुराहट मायने खेज थी। आप इधर चली जाएं, वॉशरूम इस तरफ है। मैं वॉशरूम में चली आई। हाथ धोकर बाहर निकले तो निमरा का सवाल मुझे चुकन्ने
پر مجبور کرے گی۔ آپ کے ساتھ یہ پرابلم کب سے ہے مومنہ؟ کون سی پرابلم؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی ہاتھ دھونے والی؟ آپ کو عادت ہے نا بار بار ہاتھ دھوتے رہنے کی؟ نہیں تو مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے۔ میرا لہجہ از خود طلق ہو گیا تھا۔ تب ثنا ہڑبڑا کر بہن سے بولی، نمرا شاید امی بلا رہی ہیں، جاؤ پہلے ان کی بات سن لو۔ ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں۔ وہ مجھے سپارہ پکڑا کر اندر چلی گئی۔ میرا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ کتنا منع کیا تھا اعتزاز بھائی نے مجھے ان کے گھر جانے کو، مگر مجھے ہی نئے پڑوسیوں سے تعلقات استوار کرنے کی پڑی تھی۔ سو اب بھگتنا تو تھا۔ میں پارا ہاتھ میں لی اندر چلی۔ مجھے دیکھ کر حال کمرے میں جیسے لمحے بھر سکوت سا ہوا۔ پھر چند خواتین خسر پسر نے محفل میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ میں نے دیکھا عورتوں کی سمت جاننے سے میرے لیے آپ ہی آپ جگہ بن گئی تھی۔ تبھی میری سماعت میں کسی خاتون کے جملے سیسا بن کے اترے تھے، ارے یہ پارا کیسے پڑھے گی؟ یہ تو پاگل ہے بیچاری۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بھلا اسے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بھئی غلطی کرے گی تو گناہ ہمارے کھاتے میں آئے گا نا۔ اور کیا ثنا کی والدہ کو اسے بلاوا دینا ہی نہیں چاہیے تھا؟ بھلا پاگلوں کو قرآن مجید کے آداب و احترام کا کیا معلوم؟ میری برداشت جیسے جواب دینے لگی۔ میں نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے بیٹھی خاتون کو دیکھا اور دوسرے ہی پل ان دونوں عورتوں کو بھانپ لیا جن کی زہریلی گفتگو میرے بدن میں انگارے بھر گئی تھی۔ میں ان میں سے ایک سمینہ خالہ کی پڑوسن تھی، جو حد درجہ بد لحاظ و کم فہم عورت تھی۔ دوسری کی ذاتی معاملات خریدنے اور محلے بھر کی سن گن لینے کا چسکا اسے کئی بار مختلف خواتین سے لڑوا چکا تھا، مگر وہ باز نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کے منہ لگنا مناسب نہ جانا اور توجہ پڑھنے کی طرف لگا دی، مگر دوسرے لمحے اس کی طنزیہ آواز پھر سے میرے کانوں میں پڑی تھی۔ ہائے اللہ، کیسے دیکھ رہی تھی؟ بھئی مجھے پاگلوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کو پاگل نظر آ رہی ہوں؟ میری تیز آواز سے سبھی خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ دونوں عورتیں گھبرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ ان کے چہرے واضح طور پر فک ہوئے تھے۔ میں آپ دونوں سے بات کر رہی ہوں، کیا میں پاگل ہوں؟ اس بار میں نے ان کی طرف انگلی اٹھا کر سوال کیا۔ خالہ سمینہ اٹھ کر بے اختیار میرے پاس چلی۔ ان کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے مومنہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ باتیں یہ دونوں خواتین کر رہی ہیں خالہ۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس محفل میں بلا کر غلطی کی گئی ہے کیونکہ میں پاگل ہوں اور قرآن پاک کا ادب احترام نہیں جانتی۔ یہ کیا بات آپ نے کہی ہے؟ خالہ نے تیوری چڑھا کر ان دونوں کو گھورا۔ ہاں، ان میں سے ایک نے بڑے اکڑے پن سے اقرار کیا تھا، اور ہم نے غلط نہیں کہا ہے۔ اچھا صحیح کیا ہے اس میں؟ خالہ کا انداز بھی انہی کے جیسا تھا۔ کمرے میں جیسے سرگوشیاں بڑھنے لگی۔ ساری عورتوں پر پرتجسس نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ شاید ہمارے درمیان ہونے والا مکالمہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بن چکا تھا۔ ثنا کی فیملی میزبان ہونے کے باوجود بے حد تجسس نظر آ رہی تھی۔ اتنی بہت سی خواتین میں سے کسی نے بھی مداخلت کرنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ بولی، کیا صحیح کہا ہے آپ نے؟ خالہ کا اصرار جائز تھا۔ ہم نے کہا یہ لڑکی پاگل ہے۔ ان کی پڑوسن زرینہ نے مسکرا کر لب کشائی کی تھی۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ وہ کس آسانی سے مجھے پاگل ثابت کر رہی تھی۔ کیا پاگل پن دیکھا ہے آپ نے میری بھانجی میں؟ یہی کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ زرینہ نے اپنے کہے کا ادا کیا تو خالہ جذبر ہو کر ناگواری سے بولی، آپ نے کیسے جانا ہے؟ بہت آسانی سے۔ اس کی مسکراہٹ سے طنز سے بھرپور تھی۔ آپ کی بھانجی صرف بدبو آ رہی ہے، پارا نہیں پڑ آپ کی بھانجی صرف بدبدا رہی ہے، پارا نہیں پڑی۔ مومنہ، خالہ نے جیسے ایک ہی پل میں فیصلہ کیا تھا، ذرا پارا پڑھ کر سب کو سنانا تاکہ حاضرین محفل یہ جان سکے کہ تم قرآن پاک پڑھ رہی ہو یا فقط بدبدا رہی ہو۔ اف میرے خدایا، یہ ہت کا کون سا انداز تھا؟ میرا سر گھومنے لگا، آنکھیں ڈبڈبانے لگی اور گلے میں آنسوں کا پھندا سا پھنس گیا۔ یہ کیسی عجیب صورتحال تھی جس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ حال میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سپارہ کھولا اور سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تلاوت کی تھی۔ آواز کا سوز میرے دکھے دل کی صدا سے مل کر جیسے ساری عورتوں کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ ہر آنکھ نمی لیے مجھے گھور رہی تھی، ہر چہرے پر ایک ہی تاثر تھا کہ آفرین کا۔ میں نے تلاوت ختم کر کے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سن لیا آپ نے؟ سمینہ خالہ کی آواز میرے چپ ہوتے ہی کمرے میں گونجی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کسی پر اتنا گھناؤنا الزام رکھنے سے پہلے اپنا ایمان ضرور ٹٹولیے کہ کہیں وہ کمزور تو نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ خود آپ کی کہی بات آپ کے اپنے پاگل پن کو ظاہر کر رہی ہو؟ دیکھیے، میری بھانجی ماشاءاللہ پڑھی لکھی اور بے حد سمجھدار ہے۔ وہ نہ صرف اسکول میں پڑھاتی ہے بلکہ اپنا گھر بار بھی سنبھالتی ہے۔ ہاں، اس کی ماں نفسیاتی مریضہ تھی لیکن وہ پاگل نہیں تھی۔ آپ سب جانتے ہیں میری بہن کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، کسی پاگل پن کی وجہ سے نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نفسیاتی بیماری مورثی ہو۔ اگر آپ پھر بھی مومنہ کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی ہیں تو معاف کیجیے گا، علاج کی ضرورت آپ کو ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلو مومنہ۔ خالہ نے اپنی بات کہہ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔
کمرے میں موجود ساری عورتوں کی نظریں مجھ پر لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کمرے سے نکلتے سمینہ خالہ کی پڑوسن زرینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے پاس چلی آئی۔ ان کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ میں طنز کا پہلو اب بھی نمایاں تھا۔ مجھ پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ خالہ سے بولی، سمینہ آپا، ایک بات بتاتی جائیے، اگر آپ کی بھانجی کی دماغی حالت بالکل درست ہے تو وہ ایک بڑے گھر میں تنہا کیوں رہتی ہے؟ اب دیکھیے نا، ایک جوان لڑکی اپنی سگی خالہ کی موجودگی کے باوجود علیحدہ گھر میں رہے تو بہت سے شکوک اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو اس لڑکی سے کوئی خطرہ لاحق ہو؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی رٹائی پر خالہ نے جل کر جواب دیا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں، ایک لڑکے کی ماں ہو کر بھی آپ نے بھانجی کے لیے ایسا کچھ کیوں نہیں سوچا؟ کہیں آپ کا بیٹا آپ کی پاگل بہن کی وحد اولاد سے شادی کرنے سے انکاری تو نہیں؟ بھئی ظاہر ہے آنکھوں دیکھی مکھی نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ عقلمند ہے۔ وہ اپنی نسل کو خاندانی پاگل پن سے بچانا چاہتا ہے، ورنہ مومنہ جیسی پڑھی لکھی سمجھدار اور خوش شکل لڑکی کو ٹھکرانا آسان تو نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کا خون بھی ہے۔ بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، مگر میں جانتی ہوں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ اگر مومنہ کی دماغی حالت صحت درست ہے تو سمینہ آپا آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھئی یہی ایک نکتہ ہے جو مجھے اتنا کچھ بولنے پر مجبور کر گیا، ورنہ مجھے آپ کی بھانجی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ ماں کا پاگل پن اگر بیٹی کے حصے آ جائے تو اسے ماننے میں حرج کیسا؟ ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی سمینہ آپا۔ وہ چمکتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے خالہ کو دیکھنے لگی۔ کمرہ ایک بار پھر آوازوں کی سسراہٹ سے گونجنے لگا تھا۔ ہر عورت مجھے اپنی طرف انگلی اٹھائے پاگل پاگل کہتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ سب مجھے آہنی زنجیروں میں جکڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ گھبراہٹ اور خوف نے ایک ہی پل میں میرے حواس اڑا دیے تھے۔ میں بے قراری سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خالہ میری بدلتی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ زرینہ کی جلتی سلگتی باتوں نے ان کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور زرینہ کو اپنے رسے سے ہٹاتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ گھر پہنچنے تک انہوں نے مجھے ایک لفظ تسلی کا نہیں کہا تھا۔ ان کی خاموشی ان کی ذات اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ خالہ کے زرد چہرے پر سوچ کے گمبھیر سائے دیکھ کر اعتزاز بھائی کا غصہ پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر میرے تواتر بہتے اشکوں پر ڈالی اور جھنجھلا کر بولے، سمجھ میں نہیں آتا اس عورت کو بھری محفل میں آپ پر انگلی اٹھا کر کیا ملا ہے؟ آخر کیا دشمنی ہے اس کی مومنہ سے کہ وہ کسی لحاظ کے بغیر اسے پاگل کہہ رہی ہیں؟ دشمنی ہی کہہ لو بیٹا، میں سمجھتی ہوں زرینہ نے آج اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ خالہ کا انداز شکستہ تھا۔ کیوں؟ ایسا کون سا وال ابل رہا ہے اس کے دل میں جس کا اظہار ضروری تھا؟ اعتزاز بھائی کچھ چونک سے گئے۔ بات یہ ہے کہ اعتزاز، کچھ دن پہلے میں نے اس عورت یعنی زرینہ کو خاصی بے نکت سنائی تھی۔ محلے کے ڈاکٹر رفیقی بیگم نے مجھے بتایا کہ زرینہ اپنی مومنہ کے بارے میں بہت غلط قسم کی افواہیں پھیلا رہی ہے۔ اس کی تصدیق بعد میں اور بہت سی عورتوں نے کی۔ بقول ان کے کہ زرینہ کہتی ہے کہ مومنہ اپنی خالہ کے گھر پابندیوں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا چکر کسی لڑکے سے چل رہا ہے، اس لیے وہ لڑ جھگڑ کر الگ ہوگی تاکہ مرضی کی زندگی جی سکے۔ مومنہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں یعنی اس کی خالہ مومنہ کی خواہش کے پورا ہونے میں روڑے اٹکا رہی ہے، لہٰذا خالہ کو زج کرنے اور اپنی بات منوانے کے لیے مومنہ پاگل پن پر اتر آئی۔ اب تم ہی بتاؤ اعتزاز، میں اسے زرینہ کی کس بات کو نظر انداز کروں؟ جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مگر اس عورت نے مبالغہ آمیزی کی حد کر ڈالی۔ مومنہ کے لیے اتنا گھٹیا پروپیگنڈا کرنے والی کو میں نے ان باتوں کے لیے جب جواب دہی پر مجبور کیا تو وہ حسابِ عدل لڑنے جھگڑنے کھڑی ہوگی۔ تب میں نے بھی اسے اچھی خاصی سنا ڈالی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھرے پنڈال میں مجھے اور مومنہ کو یوں ذلیل کرے گی۔ اس کا انداز اتنا تحقیرآمیز تھا کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ خالہ کی آواز رند گئی تھی، مگر میری سسکیاں میرے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ ماما کی موت کے بعد اب یہ دن بھی دیکھنے کو باقی تھے، مجھ جیسی کام سے کام رکھنے والی لڑکی کو بدنامی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے کیسے کیسے فسانے تراشے جا رہے تھے، مگر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ خالہ کی پڑوسن زرینہ سے میری محض سے سلام دعا تھی، پھر اس نے ایسا گھناؤنا الزام کیوں رکھ دیا تھا میرے سر پر؟ کمرے میں اعتزاز بھائی کے علاوہ خالوں کی موجودگی نے بھی میرے رہے سہے استان خطا کر دیے تھے۔ بدن پسینے سے شربور تھا اور میں چور نہ ہونے کے باوجود نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ زرینہ نے مجھے سر اٹھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا، لیکن میں یہ بات زرینہ کو کیسے سمجھاتی کہ جن کی مائیں جلدی مر جاتی ہیں وہ لڑکی اپنی عزت سنبھال کر بھی پل پل مرتی اور جیتی ہیں۔ میں اپنی نظروں سے گر گئی تھی۔ میری اذیت اور ہر پل بدلتی کیفیت کو بھانپ کر اعتزاز بھائی سلگ کر بولے، امی
اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس عورت کو ایسا سبق سکھاتا کہ وہ دوبارہ کسی پہ انگلی اٹھانے کے قابل نہ رہتی، یا کم سے کم کسی سے زبان درازی کی ہمت نہ کر پاتی۔ اعتزاز بیٹا، اس میں قصور اس عورت کا نہیں ہے، ہمت دراصل اسے ہم نے دی ہے۔ خالو کی بھاری آواز اچانک ہم سب کی توجہ اپنی جانب کروا گئی۔ وہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے، اچانک بولے تو خالہ اور اعتزاز بھائی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد خالہ ناگواری سے بولی، کیا کہا آپ نے؟ ہم نے جرأت دی ہے زرینہ کو یہ سب کہنے کے لیے؟ ہاں، خالو کا اطمینان قابل دید تھا۔ غلطی زرینہ کی نہیں، ہماری۔ ہمیں مومنہ کو اکیلے گھر میں رہنے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آج کے دور میں ایک جوان لڑکی کا اس طرح تنہا رہنا لوگوں کو فسانہ تراشی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کے دکھ میں سانچے داری نہیں کرتا اور نہ ہی دوسرے کی مجبوری کا خیال کرتا ہے۔ یہ معاشرتی اور سماجی رویے ہم انسانوں کی زندگی کو تنگ یا آسان بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ اب زرینہ ہی کو لے لو، اس نے جو کچھ کہا وہ اسے غلط کہے گی۔ ارے تو کیا غلط ہم کہہ رہے ہیں؟ خالہ نے کلس کر جیسے خالو کو ڈانٹا تھا۔ مومنہ اپنی ماں کی محنت سے بنائے گھر کو خالی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ماں سے محبت اور اپنے گھر سے جذباتی وابستگی دیکھ کر میں نے ہی اسے اجازت دے دی اور وہ اس گھر میں رہ سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے اسے تنہا کر کے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے کہنے پر اعتزاز اور روزانہ مومنہ کی خیر خبر لینے جاتا تھا۔ میں بھی بچی کو ہر پل اپنی موجودگی کا احساس دلائے رکھتی تھی، پھر اس کی طرف سے غفلت کی مرتکب کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم کچھ بھی کہو سمینہ، مگر یہ غفلت ہی ہے۔ خالو کا انداز مستقیم تھا۔ میں نے کہا ہے نا، مومنہ کو تنہا گھر میں رہنے کی اجازت دینا ہی ہماری سب سے بڑی غلطی، اور یہی غلطی زرینہ کو کچھ بولنے کی ہمت دے گئی ہے۔ لیکن خالو، تنہا رہ کر میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ وہ گھر میری ماما کا ہے اور مجھے ماما کے وجود کی طرح تحفظ اور سکون کا احساس فراہم کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خالو، ماما کی موت کا غم میری زندگی کے ہر دکھ سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی قسم میں ان کے بغیر گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، پھر بھی لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے دکھ میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے بلکتے ہوئے اپنا دفاع کیا تھا۔ تب خالو اٹھ کر میرے پاس چلے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولے، دیکھو بیٹی، زندگی صرف مجبوری اور مسئلے سے عبارت نہیں ہے۔ یہ ہمارے آپس کی رشتہ داری اور میل ملاپ سے رنگ پکڑتی ہے۔ تمہاری خطا صرف اتنی ہے کہ تم اپنی ماں کی موت کے غم کے ساتھ جینا چاہتی ہو، جبکہ میری نظر میں گزرے وقت کی اذیت کے ساتھ جینے کا مطلب ایک نئے غم کو آواز دینا ہے۔ اسے مجبوری یا مسئلہ نہیں کہتے بیٹا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم زندگی کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ جب ہی تمہیں میری بات ناگوار گزری اور تم صفائی دینے پر مجبور ہو۔ ایسی بات نہیں ہے خالو، میری سسکیاں تیز ہوگی، میں جانتی ہوں آپ میری بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن زرینہ آنٹی مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں؟ اگر میری ماما نفسیاتی مریضہ تھی تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں خالو، کیا ماما کی وہ نفسیاتی الجھن اب پشت در پشت چلے گی؟ کیا میں پاگل ہوں، اور اتنی پاگل کہ اپنی اور آپ کی عزت پس پش ڈال کر کسی کے ساتھ؟ او میرے خدایا، کیا میں ایسی لڑکی ہوں؟ بتائیے مجھے، کیا میں سچ مچ ایسی ہوں کہ غلط قدم اٹھا کر خود کو بدنامی کے اندھیرے میں دھکیل دوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا بدن ہچکیوں کی شدت سے لرز رہا تھا۔ میرے ہزانیہ خالوں کی سنجیدگی کو اور بھی بڑھا گیا تھا۔ انہوں نے میرا سر تھپک کر جیسے تسلی دینے کی کوشش کی، پھر بے حد نرمی سے بولے، تم بہت اچھی لڑکی ہو مومنہ، اس لیے زرینہ کی کہی ہر بات کو ضرورت سے زیادہ محسوس کر رہی ہے۔ خود کو سنبھالو بیٹا، اور میرا کہنا مان کر اس عورت کو معاف کر دو۔ دراصل وہ بیچاری اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، سب اس کی اپنی ذہنی خلش کا کھلا ثبوت ہے۔ اس عورت کی فضول باتیں سن کر مجھے اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یاد آ رہا ہے۔ ان کا فرمان ہے، تمہارے حسب تمہارے اخلاق ہیں اور تمہارا نسب تمہارے اعمال ہے۔ سو میری بچی، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال نہ صرف دنیا میں ہمیں عزت دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا باعث بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تمہیں بھی اپنی ضد سے باز آنا چاہیے اور اس واقعے سے تھوڑا بہت سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ دیکھو، کسی بھی لڑکی کا تنہا رہنا لوگوں کے شک و شبہات اور الزامات کو ہمیشہ ہوا دیتا ہے۔ ایسی منہ زور آندھی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم وہ کرو جو تمہارے حق میں اچھا ہو اور تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اب کیا بہتر ہوگا خالو؟ اب کچھ اچھا نہیں ہے میرے حق میں نے ٹوٹتے بکھرتے لہجے میں شکوہ کیا۔ آنسو اب بھی میرے رخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ میری بات سن کر خالو نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور مڑ کر خالہ سے بولے، سمینہ تم بتاؤ مومنہ کو کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ ماں کے بعد لڑکیوں کو اپنی عزت کے معاملے میں بہت سمجھدار ہونا پڑتا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ ان حالات میں اس میں سمجھداری کا تقاضا کیا ہے، اور پوچھو اس سے کیا اسے اعتزاز سے شادی کر کے ہماری عزت بننا چاہے گی؟ میرے وجود میں جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ خالو کی بات مجھے ششدر کر گئی تھی، جبکہ خالہ کا چہرہ ایک ہی پل میں کسی پھول کی طرح کھلا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائیں اور آگے بڑھ کر مجھے باہوں میں سمیٹ کر بولی، مومنہ، یہ میری دریانہ خواہش ہے کہ تم ہمارے گھر کی بہو بن جاؤ۔ اعتزاز کس سے شادی کرو تو کوئی بھی
तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। देखो बेटा, जरीना ने भरी महफिल में सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरे बेटे को भी ये कहकर जलील किया कि वो आंखों दिखी मक्खी निगलना नहीं चाहता, क्योंकि इसे अपनी औलाद में वो पागलपन नहीं चाहिए जो तुम में मौजूद है। लेकिन ये सब फजूल बातें हैं मोमिना। जब तुम मेरी बहू बन जाओगी तो सबकी जहर उगलती बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। कोई शख्स तुम्हें तुम्हारी माँ के तरह साइको नहीं होने का ताना नहीं देगा। तुम एक पुरसकून जिंदगी जी सकोगी। फैसला तुम्हारे इख्तियार में है बेटा। तुम बताओ, क्या अपने खालों का कहना मानोगी? मैं दम बखुद सी बैठी थी। आंसू जैसे एक पल में मुजमद हो गए थे। दिल धड़क धड़क कर बेहाल हो रहा था। मैं अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। भला ये कैसे मुमकिन था? मैं जानती थी कि मैं एतजाज भाई को पसंद हरगिज नहीं थी। इनकी शादी किसी सादिया नाम की लड़की से होने वाली थी। ऐसे में खालू और खाला इनकी खुशी भूलकर मुझे अपनी बहू बनाने का ख्वाब क्यों कर देख सकते हैं? मैंने सटपटाकर एतजाज भाई की तरफ देखा तो वो हंसकर खाला से बोले, अम्मी ये मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि मैं इससे उम्र में बड़ा दिखाई देता हूँ, इसलिए तो ये मुझे एतजाज भाई कहती है। एलो, खाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। भला छः सात भला 6-7 साल की बड़ाई भी कोई मायने रखती है? वैसे भी बड़ी उम्र के लड़के समझदार होते हैं। अपनी बीवियों को ना सिर्फ खुश रखते हैं बल्कि इनकी नासमझी को माफ़ करने का हौसला भी रखते हैं। क्यों मोमना, क्या तुम्हें एतजाज़ के लिए अब भी कोई एतराज़ है? अगर है तो अभी कह डालो। खाला ने मेरी राय जानना चाहिए। मैं पहले से ज़्यादा घबरा गई। हल्का कर बोली, ये कैसे हो सकता है खाला? एतजाज भाई की मंगनी होने वाली है। आपने कितने चाव से इनके लिए लड़की पसंद की है तो क्या हुआ? खाला ने मेरी बात फौरन रद्द कर दी। मैंने कौन सा लड़की के घर जाकर हाँ कह दी? अरे अभी तो रिश्ता डालने का महला भी तय नहीं हुआ। तुम इस लड़की को भूल जाओ बेटा, वो सिर्फ मेरी पसंद थी, एतजाज की नहीं। मुझे समझ नहीं है कि क्या कहूँ। खाला खालू के सामने कुछ कहने की हिम्मत मुझ में वैसे भी नहीं थी और ना ही इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाँ कहने की पोजीशन में था। ये एतजाज भाई की ज़िंदगी और उम्र भर की खुशियों का सवाल था। वो मुझे कह चुके थे कि चंद साल वो पूरी तवज्जो से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जब तक माली तौर पर मुस्तकिल नहीं हो जाते शादी नहीं करेंगे। अब वो इस शख्स वालिदैन की मोहब्बत और ख्वाहिश से मजबूर होकर मुझसे शादी कैसे कर सकता था? अगर एतजाज भाई से शादी के लिए तैयार थे तो इसका मतलब ये था कि वो मुझ पर तरस खाकर हाँ कह रहे थे। मैं यही बात खाला के गोशेगुजार करना चाहती थी, मगर लड़कियों की वही अजली शर्म हया मुझे कुछ कहने नहीं दे रही थी। मेरा माथा पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से झिलमिलाने लगा था। मैं अजीब तज़ब्बर का शिकार थी। अब अचानक खालू ने मेरी झिझक महसूस करके मुझे मुखातिब किया था। सुनो बेटा, अगर तुम एतजाज़ के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुमसे शादी का ये फैसला दर हकीकत इसी का है। एतजाज़ मुझसे बहुत करीब है मोमिना, इसलिए इसने अपने दिल की बात नहीं छुपाई और मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो माँ की मुंतखब करदा लड़की की बजाय तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। लेकिन तुम्हारी संजीदगी और गम की शिद्दत देखकर कुछ कहने से डरता है। इसने मुझसे कहा था कि मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करूं, सो आज मैंने इसकी ख्वाहिश तुम्हारे गोशे गुजार कर दी है। अब तुम भी किसी खौफ के बगैर अपना फैसला सुना दो ताकि मैं और तुम्हारी खाला किसी एक नतीजे पर पहुंच सकें। लेकिन एक बात याद रखना, तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हारा फैसला तुम्हारी ख्वाहिश और सोच के मुताबिक होना चाहिए। तुम चाहो तो इनकार भी कर सकती हो। खालू का दस्ते शफ़क़त एक बार फिर मेरे सर पर था, यूं जैसे वो मुझे कुछ कहने का हौसला दे रहे हों, मगर मैं कुछ भी ना कह सकी। ज़ुबान पर जैसे ताले पड़ गए थे। का बदन कांप रहा था और चेहरा शर्म की सुर्खी चुरा लाया था। एतजाज़ भाई मेरे लिए इस तरह सोच भी सकते हैं? ये बात मेरे लिए किसी ये बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। खज खजालत के मारे मेरी आंखों में आंसू तैर आए थे। ये कैसी मुश्किल घड़ी थी। काश आज मामा जिंदा होती तो मेरी हर कैफियत, हर एहसास को जान लेती और मुझे कुछ कहना ना पड़ता। मगर अब एतजाज भाई की ख्वाहिशें जानकर एक अजीब सा एहसास दिल के अंदर हलकोरे ले रहा था। वक़्त की कुछ सातें बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। वो सब मेरे जवाब सुनने को बेकरार थे और मैं थी कि अपने ही खौफ के हिसार में कैद थी। तब हिम्मत करके मैंने अपनी बोझल पलकें उठा के खाला की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर इनके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मेरी इस हरकत पर वो पल भर को साकत हुई, फिर घबरा कर बोली, क्या बात है मोमिना, तुम रोने क्यों लगी? उन्होंने मेरा हाथ मोहब्बत से थाम लिया। खाला, मेरी आवाज़ कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। अरे खाला, एक सर खुशी के एहसास में डूबकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अगर समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी मत कहो, बल्कि अपनी परेशानी मुझ पर छोड़ दो। देखो बेटा, तुम्हारे खालों ने तुम्हारे लिए जो भी फैसला किया है वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल जनाब। एतजाज भाई की शोखी में इत्मीनान की झलक थी। अब जो बेहतर है इंशाल्लाह वही होगा। लिहाजा मोमिना, तुम भी अपना रोना धोना बंद करो। मुझे उम्मीद है इतने आंसू बहाकर तुम्हारे दिमाग पर छाई धुंध काफ़ी हद तक कम होगी। वैसे भी एक मशहूर कहावत है कि शाम की बारिश सारे दिन की कसाफत धोने के बाद आसमान पर एक उजला
چاند سجانے کا باعث بنتی ہے۔ سو دل کی کثافت دور کر کے تم بھی اپنے چاند چہرے کو مسکرانے کی اجازت دے، تو اس طرح کم سے کم ہماری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ بالکل بالکل، خالہ کی ہنسی کی آواز نے جیسے اعتزاز بھائی کو ٹوکا تھا۔ اپنی ٹینشن مزید دور کرنے سے پہلے ذرا میرے بیٹے اپنے باپ کی موجودگی کا احساس ضرور کر لینا، ورنہ انہیں تمہارے بارے میں رائے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ خالہ کی برجستگی نے جہاں خالو کو کہکہ لگانے پر مجبور کیا تھا، وہیں اعتزاز بھائی کو شرمندگی میں ڈبو دیا تھا۔ انہیں شرماتا دیکھ کر میں بھی مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا ٹاپک بہت ہی ایموشنل تھا، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھا، یعنی کہ پڑھتے ہوئے بہت ہی دل دکھا تھا کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو یہی طعنے دیتے ہیں کہ تم سے پیاز کی اور سالن کی اور لہسن کی اسمیل آ رہی، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گھر کے کام صرف ان کے لیے ہی کر رہی ہیں، ان کے بچوں کے لیے ہی کر رہی ہیں۔ تو جہاں پر وہ بیوی اتنا کمپرومائز کرتی ہے تو شوہر کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اس کا نام تھا شام کی بارش اور اس کی رائٹر ہے شمع حفیظ۔